Masturbarea frecventă vindecă inflamația glandei prostate. Dacă în timpul orgasmului sperma nu iese cu jet puternic, voi înși vă v-ați adus în starea asta. Dacă te simți vinovat față de femeia de lângă tine pentru că ai devenit iritabil, rece și închis, nu e pentru că nu o mai iubești, ci pentru că te doare și ți-e rușine. Dăm 30 de secunde și îți voi explica de ce se întâmplă asta și ce poți face. Mai întâi, prostata îți fură încet erecția normală. Apoi, intimitatea se transformă într-o încercare stânjenitoare de 2 minute de a-ți dovedi ție însuți că mai ești bărbat. După asta, cantitatea de ejaculat scade și cu timpul, în țesuturi încep schimbări periculoase, care la mulți bărbați... Vreau să vă povestesc despre 2 componente care, potrivit datelor Centrului Urologic din București, elimină până la 96% din aceste tulburări în doar 24 de ore, fără operații, fără medici, fără efecte secundare și direct acasă. Vă rog doar, luați asta în serios. În noiembrie 2025, echipa noastră de cercetare a descoperit că la bărbații peste 40 de ani, în perioada andropauzei, analogul masculin al menopauzei, organismul începe să producă o compus toxic special, glucotoxina. Acest toxin duce la procese inflamatoare, distruge vasele și funcția sexuală, cauzează disfuncție erectilă, reduce densitatea țesuturilor și declanșează o reacție în lanț de schimbări care în stadii avansate pot evolua în tumori maligne și cancer. Și cel mai surprinzător, vârsta, greutatea, activitatea și genetica nu contează. Am descoperit acest compus la 99% dintre bărbați. Împreună cu un grup de urologi independenți, am izolat și perfecționat 2 componenți naturali care pot elimina această substanță toxică din organism în doar câteva ore. Nu e vreun remediu casnic oarecare, dar este complet natural și a trecut toate studiile clinice. După aceea, bărbații simt un val puternic de energie, dispare presiunea în zona bazinului, revin erecțiile spontane, se îmbunătățește concentrarea, dispar durerile de cap, durerile de articulații și de spate, se stabilizează tensiunea și nivelul zahărului din sânge. Și toate astea fără pastile și operații. Aproape toți spun același lucru. Păcat că n-am știut de asta mai devreme. Când vine vorba de prostată, timpul lucrează împotriva ta. Am înregistrat acest scurt video de cercetare pentru că m-am săturat să văd bărbații trecând prin iad din cauza inflamației glandei prostate. Am setat special sistemul astfel încât accesul la acest video să se deschidă doar o singură dată pentru un singur utilizator. Dacă închizi fila asta, linkul va fi distrus. De ce am făcut așa? Pentru că problemele cu prostata și vasele nu suferă amânare. Dacă nu te uiți acum, te vei întoarce la rutina obișnuită și îți vei aminti de asta abia când va fi prea târziu. Arată respect față de sănătatea ta. Petrece 5 minute, apasă butonul și uită-te la video chiar acum. जो मैं ज़बान से अपने आप को कहता हूँ कि मैं ऐसा हूँ, मेरी बॉडी और अनकॉन्शियस माइंड मुझे वैसा बनाने में लग जाता है। ज्वाइंट फैमिली में क्या होता है कि अगर एक इंसान जो है वो बगैर सवाल किए काम करता है, उस पे उसका मतलब होता है काम अब उसी ने करना है। जैसे हमारे यहाँ एक मशहूर कहावत है कि अगर किसी ने चाय बना ली और वो चाय सबको अच्छी लग गई, जी। तो इसका मतलब ये है कि अब हमेशा चाय वही बनाए। वी सी लव एज ए वियर्ड थिंग। हम आपस में मियाँ बीवी की मोहब्बत को बहुत अजीब तरीके से देखते हैं, हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज में एक्सप्रेसिव थे। हमारे यहाँ तो मतलब बाउंड्री का तो मतलब ये होता है कि रिश्तेदारियां खत्म कर दो, कतई ताल्लुक ही कर दो, और पता नहीं बाउंड्री सेट करने वाले लोग हैं तो भाई ये तो बहुत ही जो है वो अजीब होंगे। हेल्दी बाउंड्रीज के लिए आपने हायरार्की ऑफ रिलेशनशिप्स को सेट करना है कि पहले सबसे आप जब मैरिज लाइफ में आ गए हैं तो अब सबसे पहली प्रायोरिटी मेरी बीवी है या मेरा हस्बैंड है, उसके बाद मेरे वालिदैन हैं, उसके बाद मेरे बच्चे हैं, औलाद है, उसके बाद मेरे बहन भाई हैं, उसके बाद रिश्तेदार हैं और इस तरह। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम टू जिंदगी रीसेट एंड रीबिल्ड। आज हमारी जो गुफ्तगू है उसका मौजू है एज ग्रुप 28 से 35। जिस तरह के हम लेके जा रहे हैं अपने इस सेशन को कंटेंट वाइज के पहले हमने बॉडी को देखा, आज इंशाल्लाह हमारी एपिसोड है माइंड के हवाले से। हमारे साथ आज मेहमान मौजूद हैं नुमान साहब। अस्सलाम वालेकुम नुमान। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं फसिया आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ऑल गुड। और आज हम दोनों का जो मौजू है वो है हार्ट और हार्ट की सेहत, जो कि किसी भी मैरिड कपल के लिए
کس طریقے سے برقرار رکھنی ہے, کس طریقے سے اس کو دیکھنا ہے, کس طریقے سے اس پہ کام کرنا ہے. انشاءاللہ آج کے دن ہم اس چیز کو دیکھیں گے. شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات ضرور کہوں گی کہ ہر انسان کی ایموشنل نیڈز اس کو ڈرائیو کرتی ہیں, اور جب ہم بات کرتے ہیں اسلامک سائیکالوجی کی تو آپ کا ہارٹ از دا سینٹر آف ایجوکیشن اینڈ ناٹ جسٹ دا سینٹر آف ایجوکیشن. یہ آپ کی ایموشنل نیڈز کو فلفل کرنے میں بھی مدد دیتا ہے. جب ہم بچے ہوتے ہیں, نابالغ ہوتے ہیں, تو ہماری جذباتی ضروریات کا خیال رکھنا ہمارے والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے. لیکن جب ہم بالغ اور عاقل ہو جاتے ہیں تو اپنی ایموشنل نیڈز کو فلفل کرنا ہماری ذمہ داری ہے. تو آج اسی ذمہ داری کو اون کرتے ہوئے کہ ہم اپنے آپ کو ہیل کرنے کے لیے, جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اسلامک پیراڈائم میں ہیلنگ ریلیشن شپ جو ہے وہ پرووائڈ کرتی ہے, تو اس نظر سے ہم اس پوری ایپیسوڈ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے, اور آپ کے جو بھی سوالات ہوں ہم تک ضرور بھیجیے گا. تو نعمان صاحب, میرا پہلا سوال آپ سے بہت ضروری, جو کہ بہت زیادہ میرڈ کپلز میں ہم دیکھتے ہیں کہ 30s کے بعد آدمی ہو یا عورت, ہسبینڈ ہو یا وائف, ان کے اندر ایک ڈکلائن آنا شروع ہو جاتا ہے. سیلف نگلیشن جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں, خود کو نگلیکٹ کرتے ہیں, اور اپنی لائف میں ایک بوریت, جس کو ہم مڈ لائف کرائسس بھی کہتے ہیں, وہ فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. آخر یہ سب کیوں ہے, کیا ہے, اس کو ہم کیسے دیکھیں؟ پرائمری ریزن جو بیسیکلی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کیا کرتا ہے, ساری زندگی کوشش کرتا ہے کہ وہ بلڈ اپ کرے اپنے گھر والوں کو, اپنی فیملی کو اور اپنے گرد و نواح کو, اور سڈنلی وہ ایک دن اٹھتا ہے اور اس کو فیل ہوتا ہے کہ during that time while building everything else they might have stopped building themselves. So وہ ان کو لگتا ہے کہ ہماری لائف سٹک ہو گئی ہے, and I am not even taking care of myself or not achieving my personal goals. So اس کے personal goals اس کو لگتا ہے کہ وہ کافی پیچھے رہ گئے ہیں, اور دنیاوی طور پہ باقی سب چیزیں جو ہیں اس ریلیشن میں وہ ساری اس نے اچیو کرنا شروع کر دی, یا مے بی وہ ہی پروگریسنگ ان دیٹ میٹر بٹ ناٹ پروگریسنگ ٹورڈس their inner self. So that is one of the reasons جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں ابھی یہ جو مڈ لائف کرائسس ہیں اس میں ایک دم سے مائنڈ نیگیٹو ہو جاتا ہے, اور پھر وہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہاؤ وی کین اچیو آر انر گولز, اینڈ دین فرسٹریشن اسٹارٹ ہوتی ہے, پھر اسٹرنگز اٹیچڈ ہوتے ہیں, there are a lot of strings that are attached. So that is one of the reasons. اور پھر سارا ملبہ جو ہے وہ کہاں آتا ہے, وہ پھر آپ کی میرڈ لائف کی سب سے پہلے افیکٹ کر رہا ہوتا ہے. کیونکہ سب سے زیادہ جو سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے چیز, وہ بھی آپ کے بچے, آپ کی بیوی, آپ کی جو اسپاؤز ہے, وہ میل ہو یا فیمیل ہو, دونوں کی طرف یہ سوچ آ جاتی ہے. سو آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں اپنے گھر والے ڈائریکٹ ریلیشن شپس, پھر اس کے بعد اپنے والدین, پھر اس کے بعد اپنے بہن بھائی, تو آپ کو لگتا ہے کہ شاید یہ سب مل کے جو ہے نا آپ کو روکے ہوئے ہیں ٹورڈس گوئنگ ٹورڈس یور مین آبجیکٹیو اور یور گولز ان یور لائف. So that is, yeah, that's بالکل true. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں خواتین میں بھی اور آدمیوں میں بھی, اب تو آدمیوں میں بھی می ٹائم کا کلچر جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا ہے. تو خواتین میں اس چیز کو جو ہے وہ اجاگر کرنے کی کوشش بھی کرنی پڑی نا, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کی ایک تو آپ کی آئیڈینٹی کرائسس کے ساتھ ساتھ, کیونکہ ہم کہتے ہیں نا آئیڈینٹی کرائسس بچوں کے ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے, اس ایج گروپ کے آئیڈینٹی کرائسس ہوتے ہیں, آپ کی ان میٹ نیڈز ہوتی ہیں, جو کہ مطلب جو 20 سال کی عمر میں خواب دیکھا ہوتا ہے ایک لڑکے نے اور ایک لڑکی نے, اور جب ہم پہنچ جاتے ہیں 35 سال کی عمر میں تو ہم دیکھتے ہیں یار وہ تو کچھ اور ہی تھا, وہ تو میں تھا ہی نہیں, یہ جو میں اب جی رہا ہوں میں تو ایسا نہیں تھا, میں تو بدل گیا ہوں, میں تو وہ رہا ہی نہیں. تو وہ جو پہلی چیز امپیکٹ کرتی ہے پھر فیملی اور گھر والے. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ کا جو ٹائم آپ کا ہے اسی کو اونرشپ دینا شروع کریں, کوئی الگ سے گھنٹے نہیں آئیں گے. میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ ہمیں لوگ کہتے ہیں نا یار اس کے لیے زندگی میں نا وقت نکالیں گے, ہابیز فلفل کریں گے, کوئی کام کریں گے. دیکھیں یہ ایک بڑی ریزن ہے کہ اسی وجہ سے آج کل اگر آپ سنا ہو سوشل میڈیا پہ ورک لائف بیلنس اور پرائرٹی سیٹنگس, گول سیٹنگس کے اوپر بڑا کام ہو رہا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ موسٹ آف آر پیپل ہو آر ان دیئر مڈ 30s اور 30s دے آر لاسٹ ان ٹرمز آف ڈائریکشن کہ ان کی اگلی لائف کہاں جانی ہے. تو جو کوچز ہیں یا لائف کوچنگ ہے یا یہ ڈفرینٹ میتھڈز ہیں, یہ سارے اسی چیز پہ فوکس کر رہے ہیں, ہاؤ ٹو ری ڈائریکٹ دیم سیلوز ٹوورڈس دیئر لائف گولس اینڈ ہاؤ دے کین بیلنس ان ٹرمز آف دیئر ریلیشن شپ پرائرٹیز ایز ویل ایز دیئر پرسنل پرائرٹیز. تو اس کو مینیج کرنے کے لیے خود پہ کام کرنا پڑتا ہے, اور خود کے ساتھ ساتھ اپنے جو گرد و نواح کے لوگ ہیں ان کے ساتھ ایک ریلیشن اور ہیلدی باؤنڈری سیٹ کرنی پڑتی ہیں.
اور اسی لیے یہ ہیلدی باؤنڈریز کا کانسیپٹ جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنے کے لیے کہ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ویئر دیر از اے بیلنس ان یور مائنڈ ایز ویل ایز ٹورڈز یور ہارٹ. تو آپ کی جو ایموشنل ہیلتھ ہے جو ہارٹ سے ریلیونٹ ہے اور جو آپ کی مینٹل ہیلتھ ہے جو کہ آپ کی تھنکنگ سے ریلیونٹ ہے, ان دونوں کو بیلنس کرنے کے لیے ہمیں اس چیز کے اوپر کام کرنا بہت ضروری ہے. بالکل. اور جس طرح آپ نے دو چیزیں یہاں پہ ذکر ہوئی, ایک تو پرسنل لائف اور دوسرا باؤنڈری سیٹنگ. Yes. تو ہیلدی باؤنڈریز کو تو ہم دیکھیں گے, لیکن پہلے جو یہ والی چیز ہے نا کہ اس کو ریزالو کرتے ہیں کہ مجھے ایک چیز بتائیں. اب آپ جو ہیں بہت سارے لوگوں سے ملتے ہیں اور آپ کا ایک پورا کارپوریٹ کا پورا ایک نظام ہے. اب آپ دیکھتے ہیں لوگوں کو ریئل لائف میں, اور ایز اے کوچ بھی آپ ان کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. تو اب مجھے ایک چیز کنفرم کریں, کیا ایسا ہے کہ اگر ایک آدمی کے بیوی ہیں, بچے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ہابیز اور اپنے گولز اور اپنے ڈریمز کو اچیو نہیں کر سکتا؟ اس کا بالکل یہ مطلب نہیں ہے. اگر ہم ایسا سوچیں گے تو ہماری جو باڈی ہے یا ہمارا جو ہارٹ ہے وہ اس چیز کو لے کے تو ہمیں بالکل اس طرف لے جائے گا, شاید اس ڈپریشن میں لے جائے گا, جو کہ اینڈ پہ مینٹل ہیلتھ کو بھی افیکٹ کرتا ہے. لیکن ان دا اپوزٹ اگین, جیسا ہم کہتے ہیں کہ یور ورڈز آر ڈائریکٹ سجیشنز ٹو یور سب کانشیس یا انکانشیس, جس کو اصل میں انکانشیس مائنڈ کے لیے جو آپ کے ورڈز ہیں وہ آپ کی ڈائریکٹ سجیشن ہوتی ہیں. اس کو میں اگر تھوڑا سا مزید ڈیٹیل میں ڈسکس کروں تو وہ اس طریقے سے ہے, جو میں زبان سے اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ میں ایسا ہوں, میری باڈی اور انکانشیس مائنڈ مجھے ویسا بنانے میں لگ جاتا ہے. سو وٹ وی نیڈ ٹو ڈو از ٹو انڈرسٹینڈ کہ پہلے میں نے اپنے آپ کو یہ سجیشن دینی ہے کہ میری جو چیزیں ہیں جو میں اچیو کرنا چاہتا ہوں, آئی کین اچیو دوز. I just need to realign myself in my schedule, in my relationships, in my healthy boundaries towards others. تو اس کو جب میں اچیو کر لوں گا تو میں کیا کروں گا, ایک پرائرٹی سیٹ کروں گا اور میں اپنا ایک اسکیجول بناؤں گا. اب میرے بیوی بچے ہیں, میری ماں باپ ہیں, یا میرے جو رشتہ دار ہیں, ان سب کو میں نے کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے اور کس طریقے سے کتنا ٹائم میں نے اپنی جو سیلف اچیومنٹس ہیں ان کے لیے لگانا ہے. اچھا, اس میں می ٹائم کا کانسیپٹ اوبیسلی آیا ہے, لیکن وہ می ٹائم کا کانسیپٹ تھوڑا سا بہت آئسولیشن کی طرف لے کے جا رہا ہے. ہمیں اس کو اگر آئسولیشن سے بچانا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ڈسکشن کرنی ہے ٹورڈز آر پیئرس. جیسے میں اگر اپنی بیوی سے ڈسکس کروں یا میں اپنی اسپاؤس سے ڈسکس کروں کہ بھائی مجھے جو ہے نا یہ چیزیں اچیو کرنے کے لیے میری ہیلتھ سے, فار انسٹنس اگر میری ہابیز ہیں کہ میں نے کرکٹ کھیلنی ہے, یا میں نے جو ہے وہ جم کرنا ہے, یا میں نے جو ہے ایکسرسائز کرنی ہے, ورک آؤٹ کرنا ہے, تو واٹ آئی نیڈ ٹو ڈو از کہ میں نے اس کو اپنے پورے دن کے اسکیجول میں الائن کروانا ہے اپنے پیئرس کے ساتھ بھی کہ بھائی دس از ویری امپورٹنٹ فار می اینڈ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اف یو ریئلی help me achieve those goals, it will help me to be with you for a longer time, maybe for my health purposes or for my overall grooming purposes. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ جب تھوڑا سا اپنے لوگوں سے ڈسکس کرتے ہیں اپنے پرسنل گولز کے بارے میں, تو ڈسکس کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کی بھی ایکسپیکٹیشنز اس طریقے سے لائن ہوتی ہیں. when you're not discussing or you're not telling other person that these are my prime objectives or what I am thinking, تو کیا ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ پھر اپنی ایکسپیکٹیشنز کو آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں اور آپ ان کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. سو اٹس اے ٹو وے اسٹریٹ. تو دوسرے لوگ بھی آپ کے ساتھ جو ڈسکس کر رہے ہیں, اسی طرح اگر میں چاہ رہا ہوں کہ میری بیوی مجھے انڈرسٹینڈ کرے, تو مجھے بھی چاہیے کہ میں اپنی وائف کی بھی چیزوں کو انڈرسٹینڈ کروں. مجھے چاہیے کہ میں سوچوں کہ اس کے پرسنل آبجیکٹیوز کیا ہیں, گولز کیا ہیں, اینڈ ہاؤ آئی ایم سپورٹنگ دیٹ پارٹ ٹو میک ہر feel satisfaction or feel achieving something. تو وہ چیز سینس آف اچیومنٹ اگر میں نے ان کی بلڈ کرنی ہے تو میں نے اپنی بھی اسی طریقے سے بلڈ کرنی ہے. سو وی ہیو ٹو وہ کہتے ہیں نا کہ یہ دو تصویر کے ایسے پارٹس ہوتے ہیں جن کو آپ نے صحیح ڈائریکشن میں صحیح طریقے سے جوڑنا ہے, تبھی وہ تصویر کمپلیٹ ہوتی ہے. بالکل. سو آپ نے وہ جو ڈفرینسز ہیں وہ فائنڈ آؤٹ کر کے اور ان کے اوپر ایک دوسرے کو الائن کرنا, یعنی کہ ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ میاں ہو یا بیوی ہو, بچے ہوں یا آپ کی پوری ایک فیملی ہے, تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے گولز فلفل نہیں کر سکتے. اگر آپ کی ایک فیملی ہے, آپ کے بچے ہیں, آپ کے اسپاؤس ہیں, آپ تب بھی اپنے گولز, اپنی ہابیز کو, اپنے ڈریمز کو اچیو کر سکتے ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ یہ جو می ٹائم کا کانسیپٹ ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا جو بھی ٹائم اللہ نے آپ کو لوگ دیے ہیں اور ان کے ساتھ آپ کو وقت دیا ہے, وہ آپ کا ہی ہے.
اس کو مینج اس طریقے سے کرنا ہے کہ وہ ٹائم آپ سب کے لیے ٹائم فل کنٹینٹمنٹ کا ٹائم بنے، ایک ایسا ٹائم ہو جو کہ آپ سب کو فلی مکمل طور پہ اطمینان دے. اور وہی بات کہ جب ایک بیوی اپنے شوہر کو اس کے ڈریمز اچیو کرنے میں سپورٹ کرتی ہے اور ایک شوہر اپنی بیوی کے ڈریمز کو فلفل کرنے میں سپورٹ کرتا ہے، تو اس سے جو آپ کی فیملی کلچر ہے، جو فیملی لائف ہے، وہ اچھی ہو جاتی ہے. کیونکہ میاں اور بیوی رہنا انہوں نے ساتھ ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ ہنسی خوشی رہتے ہیں یا لڑکے رہتے ہیں. اب جب آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ ایک اتنے لمبے اتنی دہائیاں گزارنی ہے، سو وائی ناٹ یو گائز سپورٹ ایچ ادر، کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا ٹائم گزار لیں. ٹائم تو گزرنا ہی ہوتا ہے. وہی بات ہے جو ہمارے بڑے جو ہے نا وہ بڑی اچھی باتیں کرتے تھے. تو جب نئی نئی شادی ہوتی ہے اور آپ کو کام زیادہ کرنا پڑتا ہے تو یوزلی ہمارے یہاں تو بہت عجیب عجیب جو ہے وہ مشورے دیے جاتے ہیں. لیکن مجھے ایک سیانے نے یہ مشورہ دیا کہ دیکھو بیٹا، تم نے کام تو کرنا ہی ہے، تم نے کھانا بھی بنانا ہے، تم نے سب کچھ کرنا ہے، تو تم خوش ہو کے کیوں نہ کرو. یعنی کہ اگر تم نے ایک کام کرنا ہی ہے، تم نے ایک ذمہ داری نبھانی ہی ہے، تو خوش ہو کے کرو. یعنی کہ اگر آپ کو اپنی ذمہ داریاں فلفل کرنی ہی ہیں، ایک شوہر نے صبح اٹھنا ہے، ایک آدمی نے کمانے جانا ہے، رستے میں ٹریفک دیکھنی ہے، لوگوں سے ملنا ہے، پھر گھر آنا ہے. جب ایک کام آپ نے کرنا ہی ہے تو کیوں نہ آپ اس کو پوری اونرشپ کے ساتھ کریں، خوش ہو کے کریں. اور ایسے ہی اگر ایک وائف کو صبح اٹھنا ہے، کھانا بنانا ہے، بچوں کی دیکھ بھال کرنی ہے اور کام مکمل کرنا، اپنا پورا دن گزارنا ہے، تو وائی ناٹ اس کو خوشی سے کیا جائے. ہاں، لیکن ایک دوسرے کا خیال رکھنا ضروری ہے. یہ نہیں کہ سامنے والا اگر برداشت کر رہا ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ برڈن زیادہ کر دیا جائے. کیونکہ ہمارے یہاں ایک فیملی کلچر بھی تو ہے نا، کہ ہمارے یہاں جوائنٹ فیملی کلچر ہے ایشین کنٹریز میں. اور جوائنٹ فیملی میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک انسان جو ہے وہ بغیر سوال کیے کام کرتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کام اب اسی نے کرنا ہے. جیسے ہمارے یہاں ایک مشہور کہاوت ہے کہ اگر کسی نے چائے بنا لی اور وہ چائے سب کو اچھی لگ گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمیشہ چائے وہی بنائے گا. ہاں، جس کا بڑا ایک مشہور مقولہ ہے کہ اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. ٹھیک ہے، تو یہ کلچر بالکل ہمارے ادھر گرد و نواح میں موجود ہے. اس کو دیکھیں، اس کو نیگیٹیولی اگر ہم لیں گے، اگین بات یہ کہ اگر میں ہر چیز کو اپنے اوپر نیگیٹو طور پہ سوار کر لوں گا تو اس کا مطلب یہ ہے، اس کے پیچھے ایک جو میجر ریزن ہے نا وہ یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو سپریس کرنا شروع کر دیا rather than to speak out towards my own personal or rights. جو personal rights میں آپ کو کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ ہر چیز کو منوان تسلیم کرتے جائیں گے لوگوں کی تو آپ کی بکٹ فل ہونا شروع ہو جائے گی. اور ایک ٹائم آگے کہ وہ بکٹ جو ہے اس کی کیپیسٹی ختم ہو جائے گی. لیکن آپ کو یہ عادت نہیں ہے کہ آپ اگلی چیز کو ڈینائی کر سکیں یا آپ اگلی چیز کو ہیلدی طریقے سے یا ایک خوش اخلاقی کے طریقے سے اس کو ڈینائی کر سکیں کہ مائی بکٹ از آلریڈی فل اور میں اس کو مزید فل نہیں کرنا چاہ رہا. اب جیسے اب آپ نے یہ بات کی، اب مجھے ٹیکنیکلی بتائیں کہ ایک بیوی شوہر کو یہ بات کس طرح سے بتائے کہ اس کو برا نہ لگے. اب دیکھیں، ایک آدمی کی سائیکالوجی ہے، ٹھیک ہے، اب خواتین کی اپنی سائیکالوجی ہے. خواتین تو بس ہر چیز بتانا چاہتی ہیں، اور وہ یہ نہیں کہ وہ بلا وجہ بتا رہی ہوتی ہیں. ہماری سوسائٹی میں خواتین بہت اوور برڈن ہے، ٹھیک ہے. اب اگر ایک خاتون اپنے شوہر کو بتانا چاہتی ہے کہ بھائی میں پرابلم میں ہوں یا میرے اوپر کام کا اوور لوڈ ہے، وہ کس طریقے سے اپنا وہ میسج جو ہے وہ آگے ڈیلیور کرے، اور آدمیوں کو اس کو کس مائنڈ سے سننا چاہیے. کہ ہمارے یہاں ایک کلچر بھی ہے، اور یہ بڑی ایک ہم کہتے ہوئے بھی ہم کہتے ہیں سوری ٹو سے کلچر ہے. سوری ٹو سے ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے، بیوی تو نئی آتی ہے لائف میں، فیملی تو ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہے شروع سے، تو اب ایک عورت کے اوپر کا کام کا لوڈ ہے بھی، ٹھیک ہے، اور وہ اس نے پہلے نہیں کیا ہوا یا پہلے کیا ہوا بھی ہے، لیکن اس پہ کام کا لوڈ ہے اور وہ محسوس کرتی ہے. اب جب وہ ڈیلیور کرتی ہے تو آدمی کہتے ہیں نہیں یار یہ کیا بات ہوئی، یہ تو مطلب غلط ہو گیا. تو یہ عورت کس طرح ڈیلیور کرے، آدمی کس طرح پرسیو کرے، یعنی کہ بیوی اور شوہر کس طرح کریں. جو آخری بات کی ہے کہ عورت کس طرح ڈیلیور کرے اور آدمی کس طرح پرسیو کرے، تو اسی سے اگر میں اس کو آگے تھوڑا لے کے چلوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف عورت کو ہی ہمیں یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس نے کس طریقے سے اپنا میسج ڈیلیور کرنا ہے. ہمیں یہ بھی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ مرد کو کس طریقے سے اپنی اسپاؤس کی بات کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اور وائس ورسا. اسی طریقے سے عورت کو بھی کس طریقے سے دوسرے کی بات، اپنے ہسبینڈ کی بات سننی ہے، اور مرد کو کس طریقے سے اپنی وائف کو اپنے مسائل کو ڈسکس کرنا ہے جو ڈے ٹو ڈے روٹین میں ہر بندہ فیس کر رہا ہوتا ہے. مرد ہو یا عورت ہو، دونوں فیس کر رہے ہوتے ہیں. اور ایک اصل مسئلہ ہمیں جو آتا ہے وہ آتا ہے کمیونیکیشن کے اندر.
تو communication is a medium where the way you deliver the message. کمیونیکیشن صرف زبان سے بولتے رہنے کا یا کسی لینگویج کو ڈلیور کرنے کا نام نہیں ہے. کمیونیکیشن ہے اپنے اصل پیغام کو دوسرے تک پہنچانے کا. وہ زبان سے بول کے ہو, وہ ایکسپریشن سے ہو, وہ کسی اور میڈیم کے تھرو ہو. جب آپ کا میسج ڈلیور ہو جاتا ہے تو آپ اپنی بات کو صحیح طریقے سے کمیونیکیٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. تو فرسٹ آف آل ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ اس میں مرد کی بھی ذمہ داری ہے, اس میں عورت کی بھی ذمہ داری ہے. دونوں میں سے کوئی ایک بھی اس سے ماورا نہیں ہے, مطلب اس سے دے آر ناٹ این ایکسیپشن ان دیٹ میٹر. سو واٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, سب سے پہلے کہ میرا جو اسپاؤس ہے وہ مرد ہے. اگر بیوی ہے تو وہ اس کے لیے مرد ہے, اور مرد کے لیے اوبیسلی وہ اس کی بیوی ہے. سو اسپاؤس کی جو ایموشنل انڈرسٹینڈنگ ہے اور اسٹیٹ ہے اس کو پہلے ریئلائز کریں. فار انسٹنس اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان باہر کی ہسل بسل سے ہو کے یا اپنے کام کی ہسل بسل سے ہو کے گھر واپس آیا ہے تو اس ٹائم پہ اس کی ایموشنل سٹیٹ بہت ولنریبل ہوتی ہے, اور اس ٹائپ پہ اگر ہم اس کو اپنا میسیج ڈلیور کرنا چاہیں گے تو دیٹ از دا ویکسٹ پوائنٹ جہاں پہ آپ اپنا میسیج ڈلیور کر سکتے ہیں. تو عورت کو یہ اندر انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ فرسٹ آف آل اس کو اسٹریس فری مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہونا چاہیے. اپنے مرد میک شور کرے کہ جب وہ اپنا ایسا میسیج ڈلیور کرنا چاہ رہی ہے جس کے تھرو ایک مرد جس کو مے بی ایکسیپٹ نہ کرے یا اس ٹائم پہ ٹریگر ہو جائے یا اس ٹائم پہ اس کو میک شور کرنا ہے کہ ہی از ان اے گڈ اسٹیٹ آف مائنڈ ویئر ہی از ریلیکسڈ, ہی از ہیونگ پازیٹیو تھاٹس, اور اس ٹائم پہ آپ اپنا میسیج ڈلیور کریں کہ میرے ساتھ یہ معاملات چل رہے ہیں اینڈ آئی ایم گیٹنگ اوور ویلمڈ, آئی نیڈ سم ٹائم آؤٹ, آئی نیڈ یور ہیلپ and ask for help rather than saying کہ بھائی تم نے یہ نہیں کیا میرے لیے, تم نے وہ نہیں کیا. اب ہمارا کیا ہوتا ہے مسئلہ بیسیکلی کہ what we instead of making them aware of our problems we start cursing other person کہ تم نے میرے ساتھ یہ نہیں کیا, تم نے میرے ساتھ یہ نہیں کیا, تم نے میرے ساتھ یہ نہیں کیا. ٹھیک ہے, تو یہ نہیں کیا کہ بجائے اگر کہیں کہ اگر ہم اس طرح کر لیں یا میں یہ چاہتی ہوں یا میں نے اپنے مسائل کو یا اپنی بکٹ کو تھوڑا سا لوزن کرنا ہے اور اس کے اندر سے جو اوور ویلم ہو چکی ہوں میں اس کو تھوڑا سا برڈن ڈاؤن کرنا ہے, تو اس کے لیے مجھے آپ کی ہیلپ چاہیے. آئی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ وی کین اچیو اٹ. سو اٹس اے ہیلدی ڈسکشن. یہاں پہ اب آپ اگر اس کو دوسرے طریقے سے شروع کر دیں گے اگین دا کرسنگ وے, then the results will be totally different, and the situation and the emotional state is the primary factors where you will be able to deliver the message or you will not be able to deliver the message. So آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے دوسرے کی ایموشنل اسٹیٹ کو. آپ بیوی کی ایموشنل اسٹیٹ کو بھی انڈرسٹینڈ کریں. اب آپ گھر آئے ہیں, آتے ساتھ ہی وہ کھانا بنا کے, بچوں کو دیکھ کے, بچوں کا اسکولنگ کر کے, صبح شام ان کے مسائل کو بچوں کے ساتھ دیکھ کے وہ اوور ویلم ہوئی ہوئی ہے, اور اسی ٹائم آتے ساتھ ہی اگر آپ اپنی بیوی کو یہ بتانا شروع کر دیں گے کہ تم نے یہ نہیں کیا یا میری یہ مسائل تھے, مجھے یہ ایکسپیکٹیشن ہے, مجھے جو ہے نا سکون چاہیے تو تم نے یہ نہیں کر کے دیا. اب اگر آپ اس طرح اس کو بھی آتے ساتھ ہی بیش اور ایک دم سے ریپڈ فائر شروع کر دیں گے تو کیا ہوگا کہ اس کی بھی جو ایموشنل اسٹیٹ ولنریبل ہوئی ہوئی ہے اس ٹائم پہ, تو ولنریبلٹی از ویری ویری مچ دا کروشل پوائنٹ, ہاں, جہاں پہ آپ کو جو ہے نا چیزوں کو بہتر کرنا چاہیے. بالکل. سو اس پرسپیکٹو سے لیکن میں آپ سے بھی یہ پوچھنا چاہوں گا کیونکہ بینگ اے وائف اینڈ بینگ اے فیمیل, you also have as a coaching perspective, as a trainer, you know how to understand and realize or to deliver a message. تو آپ ویومن کے پرسپیکٹو سے مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ کس طریقے سے ایک عورت کو اپنے ہسبینڈ کو یہ میسیج ڈلیور کرنا چاہیے, اور کیا آپ کو لگتا ہے جو ایموشنل اسٹیٹ ہے اور باقی چیزیں ہیں وہ اسی طرح میٹر کرتی ہیں. سو پلیز گیو اس ٹرینرز پرسپیکٹو. ہاں, ٹرینرز پرسپیکٹو تو دیکھیں, ٹرینرز پرسپیکٹو از آلویز دا نیچرل پرسپیکٹو, رائٹ, ادروائز وی کانٹ بی دا ٹرینرز. سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ دیکھیں اب اس پورے سینیریو میں جہاں پہ ہسبینڈ بھی جو ہے وہ کہتے ہیں نا, ہمارے یہاں سوسائٹی اس وقت ایک میوچل ابیوزو ریلیشن شپ میں جا چکی ہوئی ہے, یعنی کہ اس کو تاؤ آتا ہے, اس کو غصہ آتا ہے, دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ بٹر ہو جاتے ہیں. لیکن اگر دیکھنے کی بات دیکھیں تو دونوں ایک دوسرے سے ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں جس کی وجہ سے وہ دونوں چاہتے ہیں کہ یار ہمیں سنیں. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہسبینڈ اینڈ وائف آپس میں
انسیٹ ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں. ہم بتاتے نہیں ہیں ایک دوسرے کو کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آؤں تو تم یہ سنو, اور وہ ہم یہ بتاتے نہیں ہیں کہ میں یہ ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ تم مجھے اس طرح سے رسپونڈ کرو. تو کمیونیکیشن از اے لٹرل کی. آپ کو اپنے اسپاؤس کو بتانا ضرور چاہیے کہ میں آپ سے ایکسپیکٹیشنز کیا رکھتا ہوں, کیونکہ ہمارے یہاں نا ایک بڑا ہم وی سی لو ایز اے ویئرڈ تھنگ. ہم آپس میں میاں بیوی کی محبت کو بہت عجیب طریقے سے دیکھتے ہیں, حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز میں ایکسپریسو تھے. یعنی کہ وہ چیزیں ہمیں کر کے دکھائی گئی تاکہ آگے آنے والے جو مسلمان میاں اور بیوی ہیں, ہسبینڈ وائف ہیں, وہ آپس میں اس معاملے میں پیچھے نہ ہٹیں بلکہ ایک دوسرے سے ایکسپریس کریں. ایک دوسرے کی پسند ناپسند کا پتہ ضرور ہونا چاہیے, ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرنا کہ مجھے یہ ایکسپیکٹیشنز ہیں ضرور ہونی چاہیے. اور پھر یہ کہ وی نیڈ ٹو کیپ اوور لینگویج ویری کلین. جب میں کہتی ہوں نا لینگویج کلین رکھنا, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے سارے میٹھے الفاظ ہی بول رہے ہیں, نہیں, ہمیں سیدھی بات کرنی ہے. اس سیدھی بات میں نہ غصہ ہوتا ہے, نہ مینیپولیشن ہوتی ہے, نہ کرسنگ ہوتی ہے, یعنی کہ تانے دینا نہیں ہوتا, کیونکہ مومن تان نہیں کرتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مومن تان نہیں کرتا, تانا نہیں دیتا. اور ہماری زبان بھی جو ہوتی ہے نا, کیونکہ دیکھیں ایک حدیث مبارکہ ہے جس کو ہم لوگ بہت ڈفرینٹ پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں. میں اب آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں, اس کو خود بھی سوچیے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے ہر کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند نہیں کرتا. اور تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ نہ ہو. ہے نا. اب وہ ہم دوسرے مسلمان کے لیے گھر سے باہر سمجھتے ہیں. یہ دوسرا مسلمان نا ہمیشہ گھر کے دروازے کے باہر ہی ہوتا ہے. یہ دوسرا مسلمان گھر میں نہیں ہوتا ہماری نظر میں. یہ بیوی نہیں ہوتی, یہ شوہر نہیں ہوتا, یہ بچے نہیں ہوتے. تو ہمیں اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے اپنے جو مسلمان ہمارے گھر میں رہتے ہیں نا ان کو بھی محفوظ رکھنا ہے. تو وہ جو کلین لینگویج ہے نا, وہ یہی ہے کہ ہماری بات سے کوئی ہرٹ نہ ہو, ہمارا بچہ ہرٹ نہ ہو, ہمارا اسپاؤس ہرٹ نہ ہو, ہمارے ارد گرد کے لوگ ہرٹ نہ ہو. تو دس از سم تھنگ وچ از اسینشیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ اپنے زبان اور ہاتھ کو بڑا محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے. پھر دوسری چیز ایک جو لیک ہے اس وقت سوسائٹی میں, ہمیں یہ بات بھی انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ مرد اور عورت کی, ہسبینڈ اور وائف کی, دونوں کی ڈفرینٹ لو لینگویج ہوتی ہے. ہر انسان کی لو لینگویج ڈفرینٹ ہے. اب لو لینگویج کیا ہوتی ہے؟ ہسبینڈ کے لیے یہ ہے کہ بھائی وہ کھانا ٹائم پہ پرووائڈ کرتا ہے, رینٹ پے کرتا ہے, کار سنبھل کرتا ہے, بائک سیٹ کرواتا ہے, بچوں کی فیسز پے کرتا ہے, کھانے کے لیے گروسری پہ خرچ کرتا ہے, بیوی بچوں کے لیے شاپ کرتا ہے, کماتا ہے, پیسے بناتا ہے, لیکن اپنے پہ خرچ نہیں کرتا, گھر والوں پہ خرچ کرتا ہے. یہ ایک اس کی لو لینگویج ہے. عورتوں کی لو لینگویج ڈفرینٹ ہوتی ہے. ہمارے یہاں ہم کھانا وقت پہ بناتی ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ بتا رہا ہے کہ ہمیں بہت پیار ہے اور ہمیں بہت اٹینشن ہے. ہم کپڑے دھو رہی ہیں, دس از سم تھنگ, ہمیں لگتا ہے کہ دس از آل لو لینگویج. صبح ناشتے میں ہر ایک کے پراٹھے پہ مختلف آئل لگا ہوتا ہے, کیونکہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہر کوئی مختلف مزاج کا ہے. ہر ایک کے انڈے میں نمک مرچ ڈفرینٹ ہوتی ہے. دس از دا لو لینگویج جو عورتوں کی ہے. ہم عورتوں کو یہی لگتا ہے کہ if we are doing so, we are giving our best. کیونکہ this is the language we show love. اور یہ ہر ایک کی مختلف ہے. آدمی کی الگ ہے, عورت کی الگ ہے. اب آدمیوں کے لیے کیا ہے جو وہ پرسیو کرتے ہیں وہ ہمیں آئیڈیا نہیں ہوتا, کیونکہ وہ آدمیوں کو پتا ہوتا ہے نا کہ وہ اپنی طرف سے کیا کر رہے ہیں. لیکن فور اے وومن وی نیڈ ایکسپریشن. ہمیں زبان سے بھی چاہیے. خود ہم اپنے ایکشن سے کرتی ہیں, لیکن رسپانس ہمیں زبان سے چاہیے ہوتا ہے. اور آدمیوں کے لیے کیا ہوتا ہے؟ آدمیوں کی جو لو لینگویج ہوتی ہے نا, what they believe, what they do, they really want to satisfy the other person by caring for them. ٹھیک ہے. آدمی کے اندر ایک نیچرل اللہ تعالیٰ نے جو رکھی ہوئی ایز اے قوام, کہ وہ اپنے گھر والوں کے لیے, اپنی فیملی کے لیے, اپنی وائف کے لیے, اپنے بچوں کے لیے بہت کیئرنگ ہوتا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ ان کی نیڈس کو فلفل کرے. اور اس نیڈ کے اندر ان کی جو ہے وہ کھانے کی جسمتا ہے, گروسری بھی کرتا ہے, وہ شاپنگ بھی کرتا ہے, وہ گھر کی جو معاملات ہیں ان کو بھی دیکھتا ہے. تو ہمارا بیسیکلی یہ پرپز ہوتا ہے ایز اے ہسبینڈ یا ایز اے فادر کہ ہم دیکھیں کہ بچوں کی ضروریات کیا ہیں اور ان کو فلفل کریں. جب ان کو فلفل کرتے ہیں تو ہمیں فلفلمنٹ فیل ہوتی ہے, اینڈ وی ریئلی
ٹرائی ٹو شو آور لو. اگر آپ نے دیکھا ہو کہ بہت سے فادر یا بہت سے جو ہسبینڈز ہوتے ہیں وہ اپنی وائفس کے ساتھ ان کی ہر چیز کو اچیو کرنے کے لیے لگ جاتے ہیں, اور آج کل تو یہ بھی معاملات ہیں کہ وہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ یہ حلال طریقے سے کر رہے ہیں یا حرام طریقے سے کر رہے ہیں. دے جسٹ وانٹ ٹو فلفل دا ریکوائرمنٹس, وہ خواہشات اور وہ جو نیڈز ہیں جو بے شک حلال ہیں یا حرام ہیں وہ اس میں لگ جاتے ہیں. سو وین دے فلفل دیئر نیڈس, when they fulfill their خواہشات, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انٹرنل سیٹسفیکشن ہوتی ہے اور ان کی اپنی جو آپ کہہ لیں لو لینگویج ہے نا اس کی فلفلمنٹ فیل ہوتی ہے. سو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اور مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ حلال اور حرام کی تمیز کرے, کیونکہ اگر وہ اپنے بیوی اور اپنے بچوں کی طرف اس طریقے سے ان کی خواہشات کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے تو وہ ایٹ ٹائمز بھول جاتا ہے کہ وہ حلال طریقے سے کر رہا ہے یا حرام طریقے سے کر رہا ہے. اور اس حلال اور حرام کا کانسیپٹ یہیں پہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو دیا ہے. زیادہ ان کی ذمہ داری ہے ایز اے قوام کہ وہ میک شور کریں کہ وہ ہر اس چیز کو فلفل کریں جو کہ اللہ کی طرف سے حلال ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی گنجائش رکھی ہے. تو اس میں صرف یہ ایک باؤنڈری تھوڑی سی مردوں کے لیے بڑی ضروری ہے کہ اس چیز کو میک شور کریں, پازیٹیولی کریں. اگر اب یہ آپ سے نہیں ہو پا رہی یا کوئی چیز آپ فلفل نہیں کر پا رہے تو اللہ سے خیر مانگیں, جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے کہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, کہ اللہ میں اسی چیز کا آپ سے مانگتا ہوں, وہ چیز ہی مانگتا ہوں جو کہ میرے لیے خیر ہے, تو میں خیر کا فقیر ہوں. تو خیر والی بات جو ہے نا وہ ہونی چاہیے. باقی اگین fulfilling the requirements and expectations of their kids and their spouses is the love language of a husband or a father. اور بالکل یہاں پہ ایک مطلب لمحہ فکریہ بھی ہے اس چیز کو سوچتے ہوئے کہ ہمارے یہاں انسان, ہم چاہتے ہیں بہت کرپشن ہے, لوگ جو ہیں وہ رشوت کھاتے ہیں, لوگ حرام خوری کرتے ہیں, ناجائز طریقے سے مال ہڑپ کرتے ہیں. تو اگر ہم دیکھیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی فرد ہوتا ہے جو اپنے گھر والوں پہ ہی سارا کچھ اسپینڈ کر دیتا ہے, اور یہ بھی سوچتا نہیں ہے کہ وہ جو مال میں خرچ کر رہا ہوں وہ میرے جو اپنی اولاد ہے اس کے گوشت پوست میں حرام چیز ایڈ کر رہی ہے. تو اتنی دور اندیشی ہر مرد اور عورت میں ہونی چاہیے کہ اگر ہم حرام طریقے سے حرام لقمہ اپنی اولاد کو دیں گے تو وہ آگے جا کے ہمارے لیے کبھی بھی صدقہ جاریہ نہیں بنے گا, یہ ٹوٹل لاس ہو جائے گا ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر. تو بہت بہت قیمتی بات. اچھا, ان سب چیزوں کو ساتھ لیتے ہوئے اگر دیکھیں تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی, جیسے آپ نے پہلے ایک چیز کا ذکر کیا وہ تھا ہیلدی باؤنڈری. اچھا, اب ہمارے ہاں تو مطلب باؤنڈری کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ رشتہ داریاں ختم کر دو, قطع تعلق ہی کر دو, اور پتہ نہیں باؤنڈری سیٹ کرنے والے لوگ ہیں تو بھائی یہ تو بہت ہی جو ہیں وہ عجیب ہوں گے. تو میں ہمیشہ, حالانکہ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ باؤنڈری از ٹو بیوٹیفائی دا ریلیشن شپس, ناٹ ٹو ڈسٹرکٹ دا ریلیشن شپس. اب جب باؤنڈری آتی ہے تو اب یہاں پہ ہم اسپاؤس کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, بچوں کی بات کر رہے ہیں, تو کیا میاں بیوی میں بھی باؤنڈریز ہوتی ہیں؟ جو ہمارے یہاں ایک بہت کلچر ہے کہ میاں بیوی میں بھی باؤنڈریز ہونی چاہیے. دیکھیں, سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ باؤنڈری سیٹنگ کے لیے آپ کو پہلے کیا انڈرسٹینڈ کرنا ہے, پہلے نا ہائرارکی آف ریلیشن شپ انڈرسٹینڈ کرنی ہے. جو ہائرارکی آف ریلیشن شپ ہے نا اس میں سب سے پہلا جو ریلیشن اللہ تعالیٰ نے بلڈ کیا وہ ہسبینڈ اور وائف کا ہے, رائٹ. اس کے بعد ان حضرت آدم اور حضرت حوا ایک میاں بیوی کے طور پہ اس دنیا میں آئے. اس کے بعد وہ ماں باپ بنے, اور اس کے بعد پھر بہن بھائی ان کے اور ڈفرینٹ ریلیشن شپ بلڈ ہونا شروع ہوئے. تو یہی طریقہ کار ہے باؤنڈری سیٹنگ کا بھی, کہ سب سے پہلے آپ کو آدم کو یہ ریئلائز کرنا ہے کہ وہ اب اس کی پرسنل ذمہ داریاں ٹورڈز اللہ تعالیٰ کے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف جو ذمہ داریاں وہ انڈرسٹینڈ کر لیتا ہے تو اسی کے اندر وہ اپنی گولز کو اور اپنی خواہشات کو جو ہے وہ فکس ان کرے, رادر دین کہ اپنی ہر الٹی سیدھی خواہش کو جو ہے نا سمجھے کہ اس کے لیے میں نے اپنی باؤنڈری سیٹ اپ کرنی ہے. تو باؤنڈری سیٹ اپ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کیا وہ اللہ تعالیٰ کی جو گیون رسپانسبلٹیز ہے انسان کے اوپر ان کے اندر فال کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. تو سب سے پہلی تو امپورٹنٹ چیز ہے آپ نے اللہ تعالیٰ کو اور اس کی گیون رسپانسبلٹیز کو سامنے رکھنا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں اپنی وائف کے ساتھ باؤنڈری کیا سیٹ کر سکتے ہیں. جب آپ اپنی وائف اور مطلب اسپاؤز آپس میں ایک دوسرے کے لیے لباس کے طور پہ ہیں تو اس میں کوئی چیز چھپی نہیں ہوتی. تو اس میں باؤنڈری سیٹ کرنا میرا نہیں خیال کوئی سین بندہ جو ہے نا وہ اپنی بیوی کے ساتھ بھی باؤنڈری سیٹ کرے گا
باؤنڈری سیٹ کرنا اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ صرف آپ ایک دوسرے کی ریئلائزیشن جو اس کی پرسنل نیڈز ہیں ان کو اگنور نہ کر رہے ہوں. ٹھیک ہے, میک شیور کہ کہاں کسی ٹائم پہ اگر میری بیوی میری پرسنل نیڈز کو نیڈز کی بات ہے, ضروریات, اور اس میں خواہشات آپ نہیں بیچ میں ڈال سکتے. ٹھیک ہے, سو آپ نے میک شیور کرنا کہ جو آپ کی ضروریات ہیں ان کے اندر اگر کوئی چیز اگر مس آؤٹ ہو رہی ہے تو اپنی بیوی سے بات کریں, اس سے ریئلائز کروائیں کہ بھئی یہ چیز میری جو ہے نا میری ہیلتھ کے لیے, میری مینٹل اسٹیبلٹی کے لیے, میری ایموشنل ہیلتھ کے لیے ضروری ہے, سو پلیز مجھے ہیلپ کریں اس کے اوپر. اور یہ باؤنڈری سیٹ اپ کرنا نہیں ہے, یہ اٹس جسٹ لائک اٹس اے سپورٹ سسٹم. ٹھیک ہے, ایک ہسبینڈ اپنی وائف کے لیے سپورٹ ہے اور وائف اپنی ہسبینڈ کے لیے سپورٹ ہے. اس کے بعد جب سیکنڈری ریلیشنز آ جاتے ہیں جس میں اب والدین, حالانکہ ہمیں اس میں یہ ہماری دین سکھاتا ہے کہ والدہ کی رسپانسبلٹی 3 درجے ہے, اس کے بعد باپ کی ہے, اس کے بعد پھر باقی رشتہ داروں کی ہے. تو یہ ہسبینڈ کے لیے اس کے والدین کی طرف ہے اور وائف کے لیے اس کے والدین کی طرف ہے. تو اس میں آپ نے یہ باؤنڈری جو سیٹ اپ کرنی ہے اس میں ریئلائز کرنا ہے کہ عورت میرے والدین کے لیے وہ 3 درجہ نہیں ہے. اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 درجہ حق ہے تمہاری ماں پہ, وہ میرے لیے ہے نا. تو مجھے اپنے ماں کو اور باپ کو اس طریقے سے ریئلائز ان کی خدمت کرنی ہے, ان کی رسپانسبلٹیز لینی ہے اور ان کو جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو فلفل کرنا ہے. اور میں نے یہ میک شیور کرنا ہے کہ یہ چیز میرے فیملی کو بھی ریئلائز ہو, میری وائف کو بھی ریئلائزیشن ہو کہ وہ اپنی ذمہ داریاں اس زمرے میں آ کے فلفل کرتی رہے. تو ہیلتھی باؤنڈریز کے لیے آپ نے ہائرارکی آف ریلیشن شپ کو سیٹ کرنا ہے کہ پہلے سب سے آپ جب میرج لائف میں آ گئے ہیں تو اب سب سے پہلی پرائرٹی میری بیوی ہے یا میرا ہسبینڈ ہے, اس کے بعد میرے والدین ہیں, اس کے بعد میرے بچے ہیں, اولاد ہے, اس کے بعد میرے بہن بھائی ہیں, اس کے بعد رشتہ دار ہیں, اور اس طرح. اگر اب آپ دیکھیں اب ہمیں مسئلہ کیا آتا ہے کہ ہم یہ انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے کہ یہ میرے چاچے تائے یا میرے خالہ ماموں باقی جو سیکنڈری ریلیشن شپس ہیں ان کو ہم نے اتنا زیادہ زون ان کیا ہوتا ہے کہ وہ والدین سے بھی زیادہ امپورٹنٹ کبھی ہمیں فیل کرا رہے ہوتے ہیں, اپنی اولاد سے بھی زیادہ فیل کرا رہے ہوتے ہیں, اور ان کی بات ہم اس طریقے سے سننا شروع کر دیتے ہیں جس طریقے سے ہمیں اپنے والدین کی یا اپنی بیوی کی یا اپنے شوہر کی بات سننا چاہیے. اور ہسبینڈ اینڈ وائف تو ایک دوسرے کو کلپریٹ لگتے ہیں نا, مطلب یا تو وائف جو ہے وہ اتنا زیادہ جو ہے اپنے گھر والوں یا رشتہ داروں یا اپنے دور دراز کے جاننے والوں سے انفلوئنس ہو جاتی ہے کہ اس بات کو اپنا شوہر جو ہے وہ ایک کریمنل لگ رہا ہوتا ہے, اور شوہر کبھی کبھی اتنا زیادہ جو ہے وہ باتوں میں جو ہے وہ گم ہو جاتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ شاید میری بیوی ہی ایک دنیا میں سب سے غلط چیز جو ہے وہ فٹ ہوگی ہے گھر کے اندر. جب آپ یہ ہائرارکی آف ریلیشن شپ سمجھ جائیں گے نا تو آپ پرائرٹی سیٹنگ سمجھ جائیں گے, اور اس پرائرٹی کے لحاظ سے وہ میرا سرکل جو پہلا میرا سرکل ہے وہ میری بیوی کے ساتھ ہے, اس سرکل کے اندر کوئی بھی نہیں ہے. دوسرا سرکل میرے والدین کے ساتھ ہے, پھر میرے اولاد کے ساتھ ہے, پھر تو یہ باؤنڈری سیٹنگ ہوتی ہے جو آپ کے جو انوائرمنٹ کو ڈیفائن کرتی ہے اور آپ کی باؤنڈریز کو اور آپ کی جو ریلیشن شپس کو ڈیفائن کرتی ہے. اس میں کہیں پہ بھی کسی سے قطع تعلق ہی نہیں ہوتی, لیکن ہر بندے کو اس کی جگہ پہ رکھنا ہے, بالکل ہر ریلیشن شپ کو اس کی جگہ پہ رکھنا ہے. اس میں دوست آپ کے آ جاتے ہیں, اس میں آپ کے ہینگ آؤٹ, جو دوستوں کے ساتھ ہینگ آؤٹ. ہمارے یہاں تو مطلب کہتے ہیں نا بیویاں اکثر یہ شکایت آتی ہے کہ میرے ساتھ وقت کم اسپینڈ ہوتا ہے لیکن فرینڈس کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ ساری رات دوستوں کے ساتھ باہر. یہ پوائنٹ اگر میں آپ سے تھوڑا سا ڈسکس کروں, اس میں ہوتا کیا ہے کہ میجرلی شادی سے پہلے میں اگر 50% ٹائم دے رہا ہوں اپنے دوستوں کو, 50% ٹائم دے رہا ہوں اپنے گھر والوں کو, اب شادی کے بعد ایک ریلیشن شپ میرا ایڈ ہو گیا جس کو مجھے اب 50% سے زیادہ ٹائم دینا ہے, ٹو بلڈ اٹ, ٹو نرچر اٹ, ٹو ٹیک اٹ ٹو دا لانگر. میرے پوری زندگی کا وہ ساتھی ہے تو اس کو میں نے اپنے ساتھ لینا ہے. تو کیا ہوتا ہے وہ جو ٹائم ونڈو ہے نا وہ شرنک ہو جاتی ہے میرے دوستوں کے ساتھ اور میرے گھر والوں کے ساتھ. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ریئیکشن آنا شروع ہو جاتا ہے. میرے گھر والوں کا ریئیکشن آئے گا اب تو تم ہمیں ٹائم نہیں دیتے, میرے دوستوں کا آئے گا کہ اب تم یار تو انسان ملتا ہی نہیں ہے, پتہ نہیں کسے رہنا ہے تو, ٹھیک ہے بڑھی تھلے لگ گئے ہیں, وہ سارا کچھ ہو گیا. لیکن اس چیز کے اندر جو دوست ہیں یا جو ریلیشنز ہیں, آپ کے والدین ہیں یا آپ کے رشتہ دار ہیں, ان کو یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ اس کے پاس ایک نئی رسپانسبلٹی آئی ہے اور اس نے اس کو ٹائم دینا ہے ٹو نرچر دا ریلیشن شپ. اس ریلیشن شپ کو میچور کرنے کے لیے اس کو ٹائم درکار ہے,
اور اس میں ہوتا یہی ہے، جس طریقے سے میں نے ایک مثال دی تھی کہ گھر بناتے ہوئے آپ کو جو ہے نا پہلا سال لگتا ہے اس کو گرے اسٹرکچر بنانے میں، دوسرا سال لگتا ہے فنیشنگ میں، تیسرا سال تک وہ آپ کا ریڈی ہو جاتا ہے رہنے کے لیے. تو 2-3 سال 5 سال لگتے ہیں اس ریلیشن شپ کو بلڈ کرنے کے لیے، ہسبینڈ اور وائف کو. تو اس ٹائم پہ ہمارے فیملیز کو اور ہماری جو ریلیشنز ہیں یا دوست احباب ہیں ان کو اس چیز کو سپورٹ کرنا چاہیے. یس، یو نیڈ مور ٹائم ود یور وائف، یو نیڈ مور ٹائم ود یور ہسبینڈ، rather than speaking to اس میں یہ دونوں طرف سے ہے. دوست کا مطلب دوستوں کا ہوتا ہے کہ یہ شوہر کو لے کے بھاگ جائیں، اور گھر والوں کا ہوتا ہے کہ بس ہم اپنی بیٹی سے نہ روزانہ بات کرتے رہیں، اس کے ساتھ سارا دن ٹائم مطلب سارا دن کالز پہ لگے رہتے ہیں، سارا دن واٹس ایپ چل رہا تھا. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو میجر ٹائم پورشن اس نے اپنے اسپاؤس کو یا اپنے نئے ریلیشن کو دینا تھا وہ پھر ختم ہو جاتا ہے. اور اس وقت ہمارے ہاں تو ٹریجڈی ہے نا یہ کہ یہ باتیں نہ لڑکوں کو سکھائی جاتی ہیں اور نہ لڑکیوں کو سکھائی جاتی ہے. اور جب بعد میں شادی ہو جاتی ہے تو بعض اوقات لڑکے بالکل، اور بعض اوقات ہوتا ہے کہ شادی کے بعد لڑکے جو ہوتے ہیں وہ یا تو دوستوں کے انفلوئنس میں آ جاتے ہیں، یا کوئی بیوی کی جو ہے اس کو انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، ورنہ کوئی فیملی کے انفلوئنس میں آ جاتا ہے، یا کوئی اپنی لائف اسی مومنٹم پہ گزارتے رہتے ہیں. پھر جب ہم پہنچتے ہیں نا اس ایج گروپ میں جس کو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں یار میں مڈ لائف کرائسس میں ہوں، سب کچھ کر لیا لیکن خوشی نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں قرآن میں نا ظلم کی ایک ڈیفینیشن ہے. قرآن کی ڈیفینیشن کے مطابق ظلم ہے کسی چیز کو اس کی صحیح جگہ پہ نہ رکھنا. اور جب بھی آپ ظلم کرتے ہیں نا آپ کے اندر ایمپٹینس ہو جاتی ہے، اور وہ ایمپٹینس آپ پے کرتے ہیں، پھر اس کی پے کرتے ہیں آپ اس کو. اس کے ساتھ گلٹ آ جاتا ہے. دیکھیں اب بجائے اس کے کہ وہ یہ ریئلائز کرے کہ میں صحیح کر رہا ہوں اور میں اپنی منہج پہ چل رہا ہوں اپنی بیوی کو ٹائم دے کے، اس کے اندر گلٹ آنا شروع ہوتا ہے کہ اس نے اپنے والدین کو ٹائم کم دینا شروع کر دیا، اپنے دوستوں کو ٹائم کم دینا شروع کر دیا، اپنے رشتہ داروں کو یا کزنس کو ٹائم کم دینا شروع کر دیا. اس کے اندر ایک گلٹ آنا شروع ہو جاتا ہے. اور سوسائٹی اتنا زیادہ پش کرتی ہے آپ کو اس طرف کہ آپ کو لٹرلی اچھے خاصے سین بندے کو بھی لگتا ہے کہ وہ یار غلط کر رہا ہے شاید، حالانکہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جنگ پہ بھی جاتے ہوئے یا کسی سفر پہ بھی جاتے ہوئے اپنی فیملی میں سے کسی نہ کسی کو ساتھ رکھا ہوتا تھا، ازواج میں سے کسی نہ کسی زوجہ کو ساتھ رکھا ہوتا تھا، اور وہ اس لمحے میں بھی اپنی فیملی ٹائم کو لیٹ گو نہیں کرتے تھے. اب آپ یہ اس چیز سے ریئلائز کریں کہ کتنا امپورٹنٹ ہے فیملی کو ٹائم دینا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کے لیے ایک جنگ پہ جا رہے ہیں یا ایک سفر پہ جا رہے ہیں اور اپنی ازواج میں سے کسی کو ساتھ لے کے ضرور جا رہے ہیں. تو یہ چیز ہمیں ریئلائز کرنی ہے کہ آفٹر فیملی اینڈ بیفور فیملی یو کانٹ ایکسپیکٹ دا سیم ٹائم لیول کہ آپ اتنا ہی ٹائم مجھے پہلے بھی دے رہے تھے اب بھی آپ اتنا ہی ٹائم دیں. نہیں تو آپ میرے دوست نہیں ہیں، نہیں تو آپ میرے بیٹے نہیں ہیں، نہیں تو آپ میرے کزن نہیں ہیں، نہیں تو آپ میرے بھانجے نہیں ہیں، بھتیجے نہیں ہیں. تو یو ہیو ٹو ریئلائز کہ something very massive has changed in other person's life. ایک اتنی بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ اس کو ہینڈل کرنے کے لیے they need more time. یہ اسی طریقے سے ہے جیسے میں کہوں کہ اب میں نے ماسٹرز کر لیا اور اب میں پی ایچ ڈی میں جا رہا ہوں اور میں ایکسپیکٹ کروں کہ یہ پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ بن گیا اور اب اس کو تو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہ تو اسی طریقے سے ہے نا کہ آپ کسی کو بڑے ہائر اسٹڈیز کے لیے بھیج رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ وہ ٹائم بھی نہ دے اسٹڈیز کو. اچھا، ہم جاب کے لیے جب جوائن کرواتے ہیں نا لڑکوں کو تو ادھر بڑی سمجھ آتی ہے کہ پہلے 6 مہینے صرف ڈیڈیکیشن سے کام کریں گے. ہاں تم بیٹا کام کرو، جو مرضی کر لو، تم سارا دن وہاں رہو، وہ سب خوش ہوتے ہیں، تو سب ایکسپٹ کر لیں گے اس چیز کو. ہاں، لیکن اسی طریقے سے شادی کے بعد 6 مہینے ایکسپیکٹ نہیں کریں گے کہ وہ اپنا انویسٹ کر دے ٹائم، اور جس کے لیے آپ نے تیاری بھی نہیں کروائی ہوتی. جزاک اللہ خیر نعمان صاحب، تھینک یو سو مچ فار دا آنسر. آپ لوگوں نے بہت ساری چیزیں آج سنی ہوں گی، بہت ساری چیزیں سمجھنے کی کوشش کی ہوگی. میں امید یہ کرتی ہوں کہ ہمارے ہر ایپیسوڈ سے آپ لوگ اپنے کرنے کے کام ضرور الگ کر لیں، ان چیزوں کو ضرور نوٹ ڈاؤن کریں جو آپ کی زندگی میں آپ کو ایڈ کر لینی چاہیے، کون سی چیزیں نکالنی ہیں، کون سی ایڈ کرنی ہے. بچپن میں سیکھے سارے میتھ سے اگر آپ صرف یہی سیکھ لینا کہ زندگی میں کون سی چیزیں کانسٹنٹ ہیں اور کون سی چیزیں ویریبلس ہیں تو ہماری زندگی بہت آسان ہو جائے. ود دیٹ نوٹ انشاءاللہ سی یو گائز انشاءاللہ ان نیکسٹ ایپیسوڈ، جس میں ہم لوگ باڈی کو جو ہے اپنا سبجیکٹ لیں گے وین اٹ کمز ٹو دا ہسبینڈ اینڈ وائف اینڈ دا میرج کپل. سی یو آل انشاءاللہ. دس از می فسیہ خان سائننگ آؤٹ. ڈونٹ فرگیٹ ٹو واچ اوور زندگی ریسیٹ اینڈ ریبلڈ. الحمدللہ. السلام علیکم.
جو میں زبان سے اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ میں ایسا ہوں، میری باڈی اور انکانشیس مائنڈ مجھے ویسا بنانے میں لگ جاتا ہے. جوائنٹ فیملی میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک انسان جو ہے وہ بغیر سوال کیے کام کرتا ہے، اس پہ اس کا مطلب ہوتا ہے کام اب اسی نے کرنا ہے. جیسے ہمارے یہاں ایک مشہور کہاوت ہے کہ اگر کسی نے چائے بنا لی اور وہ چائے سب کو اچھی لگ گئی، جی جی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمیشہ چائے وہی بنائے. وی سی لو ایز اے ویئرڈ تھنگ. ہم آپس میں میاں بیوی کی محبت کو بہت عجیب طریقے سے دیکھتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز میں ایکسپریسو تھے. ہمارے یہاں تو مطلب باؤنڈری کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ رشتہ داریاں ختم کر دو، قطع تعلق ہی کر دو، اور پتہ نہیں باؤنڈری سیٹ کرنے والے لوگ ہیں تو بھائی یہ تو بہت ہی جو ہیں وہ عجیب ہوں گے. ہیلتھی باؤنڈریز کے لیے آپ نے ہائرارکی آف ریلیشن شپ کو سیٹ کرنا ہے کہ پہلے سب سے آپ جب میرج لائف میں آ گئے ہیں تو اب سب سے پہلی پرائرٹی میری بیوی ہے یا میرا ہسبینڈ ہے، اس کے بعد میرے والدین ہیں، اس کے بعد میرے بچے ہیں، اولاد ہے، اس کے بعد میرے بہن بھائی ہیں، اس کے بعد رشتہ دار ہیں، اور اس طرح. السلام علیکم، ویری وارم ویلکم ٹو زندگی ریسیٹ اینڈ ریبلڈ. آج ہماری جو گفتگو ہے اس کا موضوع ہے ایج گروپ 28 سے 35. جس طرح کہ ہم لے کے جا رہے ہیں اپنے اس سیشن کو کنٹینٹ وائز، کہ پہلے ہم نے باڈی کو دیکھا، آج انشاءاللہ ہماری ایپیسوڈ ہے مائنڈ کے حوالے سے. ہمارے ساتھ آج مہمان موجود ہیں نعمان صاحب. السلام علیکم نعمان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں فصیحہ آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ آل گڈ. اور آج ہم دونوں کا جو موضوع ہے وہ ہے ہارٹ، اور ہارٹ کی صحت، جو کہ کسی بھی میرڈ کپل کے لیے کس طریقے سے برقرار رکھنی ہے، کس طریقے سے اس کو دیکھنا ہے، کس طریقے سے اس پہ کام کرنا ہے. انشاءاللہ آج کے دن ہم اس چیز کو دیکھیں گے. شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات ضرور کہوں گی کہ ہر انسان کی ایموشنل نیڈز اس کو ڈرائیو کرتی ہیں. اور جب ہم بات کرتے ہیں اسلامک سائیکالوجی کی، تو آپ کا ہارٹ از دا سینٹر آف ایجوکیشن، اینڈ ناٹ جسٹ دا سینٹر آف ایجوکیشن. یہ آپ کی ایموشنل نیڈز کو فلفل کرنے میں بھی مدد دیتا ہے. جب ہم بچے ہوتے ہیں، نابالغ ہوتے ہیں، تو ہماری جذباتی ضروریات کا خیال رکھنا ہمارے والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے. لیکن جب ہم بالغ اور عاقل ہو جاتے ہیں تو اپنی ایموشنل نیڈز کو فلفل کرنا ہماری ذمہ داری ہے. تو آج اسی ذمہ داری کو اون کرتے ہوئے کہ ہم اپنے آپ کو ہیل کرنے کے لیے، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اسلامک پیراڈائم میں ہیلنگ ریلیشن شپ جو ہے وہ پرووائڈ کرتی ہے، تو اس نظر سے ہم اس پوری ایپیسوڈ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور آپ کے جو بھی سوالات ہوں ہم تک ضرور بھیجیے گا. تو نعمان صاحب، میرا پہلا سوال آپ سے بہت ضروری، جو کہ بہت زیادہ میرڈ کپلز میں ہم دیکھتے ہیں، کہ 30s کے بعد آدمی ہو یا عورت، ہسبینڈ ہو یا وائف، ان کے اندر ایک ڈکلائن آنا شروع ہو جاتا ہے. سیلف نگلیشن جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں، خود کو نگلیکٹ کرتے ہیں، اور اپنی لائف میں ایک بوریت، جس کو ہم مڈ لائف کرائسس بھی کہتے ہیں، وہ فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. آخر یہ سب کیوں ہے، کیا ہے، اس کو ہم کیسے دیکھیں؟ پرائمری ریزن جو بیسیکلی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کیا کرتا ہے، ساری زندگی کوشش کرتا ہے کہ وہ بلڈ اپ کرے اپنے گھر والوں کو، اپنی فیملی کو، اور اپنے گرد و نواح کو، اور سڈنلی وہ ایک دن اٹھتا ہے اور اس کو فیل ہوتا ہے کہ ڈیورنگ دیٹ ٹائم while building everything else they might have stopped building themselves. So وہ ان کو لگتا ہے کہ ہماری لائف اسٹک ہو گئی ہے، and I am not even taking care of myself or not achieving my personal goals. So اس کے personal goals اس کو لگتا ہے کہ وہ کافی پیچھے رہ گئے ہیں، اور دنیاوی طور پہ باقی سب چیزیں جو ہیں اس ریلیشن میں وہ ساری اس نے اچیو کرنا شروع کر دی یا مے بی وہ ہی پروگریسنگ ان دیٹ میٹر بٹ ناٹ پروگریسنگ ٹورڈس their inner self. So that is one of the reasons جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں ابھی یہ جو مڈ لائف کرائسس ہیں اس میں ایک دم سے مائنڈ نیگیٹو ہو جاتا ہے، اور پھر وہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہاؤ وی کین اچیو آر انر گولز، اینڈ دین فرسٹریشن اسٹارٹ ہوتی ہے، پھر اسٹرنگز اٹیچڈ ہوتے ہیں، there are a lot of strings that are attached. So that is one of the reasons. اور پھر سارا ملبہ جو ہے وہ کہاں آتا ہے؟ وہ پھر آپ کی میرڈ لائف کی سب سے پہلے افیکٹ کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ جو سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے چیز، وہ بھی آپ کے بچے، آپ کی بیوی، یا آپ کی جو اسپاؤز ہے، وہ میل ہو یا فیمیل ہو، دونوں کی طرف یہ سوچ آ جاتی ہے. سو آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں اپنے گھر والے، ڈائریکٹ ریلیشن شپس، پھر اس کے بعد اپنے والدین، پھر اس کے بعد اپنے بہن بھائی. تو آپ کو لگتا ہے کہ شاید یہ سب مل کے جو ہے نا آپ کو روکے ہوئے ہیں ٹورڈس گوئنگ ٹورڈس یور مین آبجیکٹیو اور یور گولز ان یور لائف.
So that is, yeah, that's true. بالکل. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں خواتین میں بھی اور آدمیوں میں بھی. اب تو آدمیوں میں بھی می ٹائم کا کلچر جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا ہے. تو خواتین میں اس چیز کو جو ہے وہ اجاگر کرنے کی کوشش بھی کرنی پڑی نا, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کی ایک تو آپ کی آئیڈینٹی کرائسس کے ساتھ ساتھ, کیونکہ ہم کہتے ہیں نا آئیڈینٹی کرائسس بچوں کے ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے. اس ایج گروپ کے آئیڈینٹی کرائسس ہوتے ہیں, آپ کی ان میٹ نیڈز ہوتی ہیں, جو کہ مطلب جو 20 سال کی عمر میں خواب دیکھا ہوتا ہے ایک لڑکے نے اور ایک لڑکی نے, اور جب ہم پہنچ جاتے ہیں 35 سال کی عمر میں تو ہم دیکھتے ہیں یار وہ تو کچھ اور ہی تھا, وہ تو میں تھا ہی نہیں, یہ جو میں اب جی رہا ہوں میں تو ایسا نہیں تھا, میں تو بدل گیا ہوں, میں تو وہ رہا ہی نہیں. تو وہ جو پہلی چیز امپیکٹ کرتی ہے پھر فیملی اور گھر والے. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ کا جو ٹائم آپ کا ہے اسی کو اونرشپ دینا شروع کریں. کوئی الگ سے گھنٹے نہیں آئیں گے. میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ ہمیں لوگ کہتے ہیں نا یار اس کے لیے زندگی میں نا وقت نکالیں گے, ہابیز فلفل کریں گے, کوئی کام کریں گے. دیکھیں یہ ایک بڑی ریزن ہے کہ اسی وجہ سے آج کل اگر آپ سنا ہو سوشل میڈیا پہ ورک لائف بیلنس اور پرائرٹی سیٹنگس, گول سیٹنگس کے اوپر بڑا کام ہو رہا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ موسٹ آف آر پیپل ہو آر ان دیئر مڈ 30s اور 30s دے آر لاسٹ ان ٹرمز آف ڈائریکشن کہ ان کی اگلی لائف کہاں جانی ہے. تو جو کوچز ہیں یا لائف کوچنگ ہے یا یہ ڈفرینٹ میتھڈز ہیں, یہ سارے اسی چیز پہ فوکس کر رہے ہیں, ہاؤ ٹو ری ڈائریکٹ دیم سیلوز ٹوورڈس دیئر لائف گولس اینڈ ہاؤ دے کین بیلنس ان ٹرمز آف دیئر ریلیشن شپ پرائرٹیز ایز ویل ایز دیئر پرسنل پرائرٹیز. تو اس کو مینیج کرنے کے لیے خود پہ کام کرنا پڑتا ہے, اور خود کے ساتھ ساتھ اپنے جو گردنواں کے لوگ ہیں ان کے ساتھ ایک ریلیشن اور ہیلدی باؤنڈریز سیٹ کرنی پڑتی ہیں. اور اسی لیے یہ ہیلدی باؤنڈریز کا کانسیپٹ جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنے کے لیے, کہ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ویئر دیر از اے بیلنس ان یور مائنڈ ایز ویل ایز ٹورڈز یور ہارٹ. تو آپ کی جو ایموشنل ہیلتھ ہے جو ہارٹ سے ریلیونٹ ہے, اور جو آپ کی مینٹل ہیلتھ ہے جو کہ آپ کی تھنکنگ سے ریلیونٹ ہے, ان دونوں کو بیلنس کرنے کے لیے ہمیں اس چیز کے اوپر کام کرنا بہت ضروری ہے. بالکل. اور جس طرح آپ نے 2 چیزیں یہاں پہ ذکر ہوئی, ایک تو پرسنل لائف اور دوسرا باؤنڈری سیٹنگ. تو ہیلدی باؤنڈریز کو تو ہم دیکھیں گے, لیکن پہلے جو یہ والی چیز ہے نا کہ اس کو ریزالو کرتے ہیں کہ مجھے ایک چیز بتائیں. اب آپ جو ہیں بہت سارے لوگوں سے ملتے ہیں اور آپ کا ایک پورا کارپوریٹ کا پورا ایک نظام ہے. اب آپ دیکھتے ہیں لوگوں کو ریئل لائف میں, ایز اے کوچ بھی آپ ان کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. تو اب مجھے ایک چیز کنفرم کریں, کیا ایسا ہے کہ اگر ایک آدمی کے بیوی ہیں, بچے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ہابیز اور اپنے گولز اور اپنے ڈریمز کو اچیو نہیں کر سکتا؟ اس کا بالکل یہ مطلب نہیں ہے. اگر ہم ایسا سوچیں گے تو ہماری جو باڈی ہے یا ہمارا جو ہارٹ ہے وہ اس چیز کو لے کے تو ہمیں بالکل اس طرف لے جائے گا, شاید اس ڈپریشن میں لے جائے گا, جو کہ اینڈ پہ مینٹل ہیلتھ کو بھی افیکٹ کرتا ہے. لیکن ان دا اپوزٹ اگین, جیسا ہم کہتے ہیں کہ یور ورڈز آر ڈائریکٹ سجیشنز ٹو یور سب کانشیس یا انکانشیس, جس کو اصل میں انکانشیس مائنڈ کے لیے جو آپ کے ورڈز ہیں وہ آپ کی ڈائریکٹ سجیشن ہوتی ہیں. اس کو میں اگر تھوڑا سا مزید ڈیٹیل میں ڈسکس کروں تو وہ اس طریقے سے ہے, جو میں زبان سے اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ میں ایسا ہوں, میری باڈی اور انکانشیس مائنڈ مجھے ویسا بنانے میں لگ جاتا ہے. سو واٹ وی نیڈ ٹو ڈو از ٹو انڈرسٹینڈ کہ پہلے میں نے اپنے آپ کو یہ سجیشن دینی ہے کہ میری جو چیزیں ہیں جو میں اچیو کرنا چاہتا ہوں, آئی کین اچیو دوز. I just need to realign myself in my schedule, in my relationships, in my healthy boundaries towards others. تو اس کو جب میں اچیو کر لوں گا تو میں کیا کروں گا, ایک پرائرٹی سیٹ کروں گا اور میں اپنا ایک اسکیجول بناؤں گا. اب میرے بیوی بچے ہیں, میری ماں باپ ہیں, یا میرے جو رشتہ دار ہیں, ان سب کو میں نے کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے, اور کس طریقے سے کتنا ٹائم میں نے اپنی جو سیلف اچیومنٹس ہیں ان کے لیے لگانا ہے. اچھا, اس میں می ٹائم کا کانسیپٹ اوبیسلی آیا ہے, لیکن وہ می ٹائم کا کانسیپٹ تھوڑا سا بہت آئسولیشن کی طرف لے کے جا رہا ہے. ہمیں اس کو اگر آئسولیشن سے بچانا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ڈسکشن کرنی ہے ٹورڈز آر پیئرس. جیسے میں اگر اپنی بیوی سے ڈسکس کروں یا میں اپنی اسپاؤس سے ڈسکس کروں کہ بھائی مجھے جو ہے نا یہ چیزیں اچیو کرنے کے لیے میری ہیلتھ سے, فار انسٹنس اگر میری ہابیز ہیں کہ میں نے کرکٹ کھیلنی ہے, یا میں نے جو ہے وہ جم کرنا ہے, یا میں نے جو ہے ایکسرسائز کرنی ہے, ورک آؤٹ کرنا ہے. تو واٹ آئی نیڈ ٹو ڈو از کہ میں نے اس کو اپنے پورے دن کے اسکیجول میں الائن کروانا ہے اپنے پیئرس کے ساتھ بھی, کہ بھائی دس از ویری امپورٹنٹ فار می اینڈ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اف یو ریئلی help me achieve those goals, it will help me to be with you for a longer time, maybe for my health purposes or for my overall grooming purposes. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ جب تھوڑا سا
اپنے لوگوں سے ڈسکس کرتے ہیں اپنے پرسنل گولز کے بارے میں, تو ڈسکس کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کی بھی ایکسپیکٹیشنز اس طریقے سے الائن ہوتی ہیں. وین یو آر ناٹ ڈسکسنگ اور یو آر ناٹ ٹیلنگ ادر پرسن دیٹ دیز آر مائی پرائم آبجیکٹیوز اور وٹ آئی ایم تھنکنگ, تو کیا ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ پھر اپنی ایکسپیکٹیشنز کو آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں اور آپ ان کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. سو اٹس اے ٹو وے اسٹریٹ. تو دوسرے لوگ بھی آپ کے ساتھ جو ڈسکس کر رہے ہیں, اسی طرح اگر میں چاہ رہا ہوں کہ میری بیوی مجھے انڈرسٹینڈ کرے, تو مجھے بھی چاہیے کہ میں اپنی وائف کی بھی چیزوں کو انڈرسٹینڈ کروں. مجھے چاہیے کہ میں سوچوں کہ اس کے پرسنل آبجیکٹیوز کیا ہیں, گولز کیا ہیں, اینڈ ہاؤ آئی ایم سپورٹنگ دیٹ پارٹ ٹو میک ہر feel satisfaction or feel achieving something. تو وہ چیز سینس آف اچیومنٹ اگر میں نے ان کی بلڈ کرنی ہے تو میں نے اپنی بھی اسی طریقے سے بلڈ کرنی ہے. سو وی ہیو ٹو وہ کہتے ہیں نا کہ یہ دو تصویر کے ایسے پارٹس ہوتے ہیں جن کو آپ نے صحیح ڈائریکشن میں صحیح طریقے سے جوڑنا ہے, تبھی وہ تصویر کمپلیٹ ہوتی ہے. بالکل. سو آپ نے وہ جو ڈفرینسز ہیں وہ فائنڈ آؤٹ کر کے اور ان کے اوپر ایک دوسرے کو الائن کرنا, یعنی کہ ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ میاں ہو یا بیوی ہو, بچے ہوں یا آپ کی پوری ایک فیملی ہے, تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے گولز فلفل نہیں کر سکتے. اگر آپ کی ایک فیملی ہے, آپ کے بچے ہیں, آپ کے اسپاؤس ہیں, آپ تب بھی اپنے گولز, اپنی ہابیز کو, اپنے ڈریمز کو اچیو کر سکتے ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ یہ جو می ٹائم کا کانسیپٹ ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا جو بھی ٹائم اللہ نے آپ کو لوگ دیے ہیں اور ان کے ساتھ آپ کو وقت دیا ہے, وہ آپ کا ہی ہے. اس کو مینج اس طریقے سے کرنا ہے کہ وہ ٹائم آپ سب کے لیے ٹائم فل کنٹینٹمنٹ کا ٹائم بنے, ایک ایسا ٹائم ہو جو کہ آپ سب کو فلی مکمل طور پہ اطمینان دے. اور وہی بات کہ جب ایک بیوی اپنے شوہر کو اس کے ڈریمز اچیو کرنے میں سپورٹ کرتی ہے اور ایک شوہر اپنی بیوی کے ڈریمز کو فلفل کرنے میں سپورٹ کرتا ہے, تو اس سے جو آپ کی فیملی کلچر ہے, جو فیملی لائف ہے, وہ اچھی ہو جاتی ہے. کیونکہ میاں اور بیوی رہنا انہوں نے ساتھ ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, چاہے وہ ہنسی خوشی رہتے ہیں یا لڑکے رہتے ہیں. اب جب آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ ایک اتنے لمبے اتنی دہائیاں گزارنی ہے, سو وائی ناٹ یو گائز سپورٹ ایچ ادر, کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا ٹائم گزار لیں. ٹائم تو گزرنا ہی ہوتا ہے. وہی بات ہے جو ہمارے بڑے جو ہے نا, وہ بڑی اچھی باتیں کرتے تھے. تو جب نئی نئی شادی ہوتی ہے اور آپ کو کام زیادہ کرنا پڑتا ہے, تو یوزلی ہمارے یہاں تو بہت عجیب عجیب جو ہے وہ مشورے دیے جاتے ہیں. لیکن مجھے ایک سیانے نے یہ مشورہ دیا کہ دیکھو بیٹا, تم نے کام تو کرنا ہی ہے, تم نے کھانا بھی بنانا ہے, تم نے سب کچھ کرنا ہے, تو تم خوش ہو کے کیوں نہ کرو. یعنی کہ اگر تم نے ایک کام کرنا ہی ہے, تم نے ایک ذمہ داری نبھانی ہی ہے, تو خوش ہو کے کرو. یعنی کہ اگر آپ کو اپنی ذمہ داریاں فلفل کرنی ہی ہیں, ایک شوہر نے صبح اٹھنا ہے, ایک آدمی نے کمانے جانا ہے, رستے میں ٹریفک دیکھنی ہے, لوگوں سے ملنا ہے, پھر گھر آنا ہے. جب ایک کام آپ نے کرنا ہی ہے تو کیوں نہ آپ اس کو پوری اونرشپ کے ساتھ کریں, خوش ہو کے کریں. اور ایسے ہی اگر ایک وائف کو صبح اٹھنا ہے, کھانا بنانا ہے, بچوں کی دیکھ بھال کرنی ہے اور کام مکمل کرنا, اپنا پورا دن گزارنا ہے, تو وائی ناٹ اس کو خوشی سے کیا جائے. ہاں, لیکن ایک دوسرے کا خیال رکھنا ضروری ہے. یہ نہیں کہ سامنے والا اگر برداشت کر رہا ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ برڈن زیادہ کر دیا جائے. کیونکہ ہمارے یہاں ایک فیملی کلچر بھی تو ہے نا, کہ ہمارے یہاں جوائنٹ فیملی کلچر ہے ایشین کنٹریز میں. اور جوائنٹ فیملی میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک انسان جو ہے وہ بغیر سوال کیے کام کرتا ہے, تو اس پہ اس کا مطلب ہوتا ہے کام اب اسی نے کرنا ہے. جیسے ہمارے یہاں ایک مشہور کہاوت ہے کہ اگر کسی نے چائے بنا لی اور وہ چائے سب کو اچھی لگ گئی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمیشہ چائے وہی بنائے گا. جس کا بڑا ایک مشہور مقولہ ہے کہ اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. ٹھیک ہے, تو یہ کلچر بالکل ہمارے ادھر گرد و نواح میں موجود ہے. اس کو دیکھیں, اس کو نیگیٹیولی اگر ہم لیں گے, اگین بات یہ کہ اگر میں ہر چیز کو اپنے اوپر نیگیٹو طور پہ سوار کر لوں گا, تو اس کا مطلب یہ ہے, اس کے پیچھے ایک جو میجر ریزن ہے نا, وہ یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو سپریس کرنا شروع کر دیا, rather than to speak out towards my own personal or rights. جو personal rights میں آپ کو کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ ہر چیز کو منوان تسلیم کرتے جائیں گے لوگوں کی, تو آپ کی بکٹ فل ہونا شروع ہو جائے گی, اور ایک ٹائم آگے کا وہ بکٹ جو ہے اس کی کیپیسٹی ختم ہو جائے گی. لیکن آپ کو یہ عادت نہیں ہے کہ آپ اگلی چیز کو ڈینائی کر سکیں, یا آپ اگلی چیز کو ہیلدی طریقے سے یا ایک خوش اخلاقی کے طریقے سے اس کو ڈینائی کر سکیں کہ مائی بکٹ از آلریڈی فل, اور میں اس کو مزید فل نہیں کرنا چاہ رہا. اب جیسے اب آپ نے یہ بات کی, اب مجھے ٹیکنیکلی بتائیں کہ ایک بیوی
شوہر کو یہ بات کس طرح سے بتائے کہ اس کو برا نہ لگے. اب دیکھیں ایک آدمی کی سائیکالوجی ہے, ٹھیک ہے, اب خواتین کی اپنی سائیکالوجی ہے. خواتین تو بس ہر چیز بتانا چاہتی ہیں, اور وہ یہ نہیں کہ وہ بلا وجہ بتا رہی ہوتی ہیں. ہماری سوسائٹی میں خواتین بہت اوور برڈن ہے, ٹھیک ہے. اب اگر ایک خاتون اپنے شوہر کو بتانا چاہتی ہے کہ بھائی میں پرابلم میں ہوں یا میرے اوپر کام کا اوور لوڈ ہے, وہ کس طریقے سے اپنا وہ میسج جو ہے وہ آگے ڈیلیور کرے, اور آدمیوں کو اس کو کس مائنڈ سے سننا چاہیے. کہ ہمارے یہاں ایک کلچر بھی ہے, اور یہ بڑی ایک ہم کہتے ہوئے بھی ہم کہتے ہیں سوری ٹو سے کلچر ہے. سوری ٹو سے ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے, بیوی تو نئی آتی ہے لائف میں, فیملی تو ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہے شروع سے, تو اب ایک عورت کے اوپر کام کا لوڈ ہے بھی, ٹھیک ہے, اور وہ اس نے پہلے نہیں کیا ہوا یا پہلے کیا ہوا بھی ہے, لیکن اس پہ کام کا لوڈ ہے اور وہ محسوس کرتی ہے. اب جب وہ ڈیلیور کرتی ہے تو آدمی کہتے ہیں نہیں یار یہ کیا بات ہوئی, یہ تو مطلب غلط ہو گیا. تو یہ عورت کس طرح ڈیلیور کرے, آدمی کس طرح پرسیو کرے, یعنی کہ بیوی اور شوہر کس طرح کریں. جو آخری بات کی ہے کہ عورت کس طرح ڈیلیور کرے اور آدمی کس طرح پرسیو کرے, تو اسی سے اگر میں اس کو آگے تھوڑا لے کے چلوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف عورت کو ہی ہمیں یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس نے کس طریقے سے اپنا میسج ڈیلیور کرنا ہے. ہمیں یہ بھی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ مرد کو کس طریقے سے اپنی اسپاؤس کی بات کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے, اور وائس ورسا. اسی طریقے سے عورت کو بھی کس طریقے سے دوسرے کی بات, اپنے ہسبینڈ کی بات سننی ہے, اور مرد کو کس طریقے سے اپنی وائف کو اپنے مسائل کو ڈسکس کرنا ہے, جو ڈے ٹو ڈے روٹین میں ہر بندہ فیس کر رہا ہوتا ہے, مرد ہو یا عورت ہو, دونوں فیس کر رہے ہوتے ہیں. اور ایک اصل مسئلہ ہمیں جو آتا ہے وہ آتا ہے کمیونیکیشن کے اندر. تو کمیونیکیشن از اے میڈیم وے دا وے یو ڈیلیور دا میسج. کمیونیکیشن صرف زبان سے بولتے رہنے کا یا کسی لینگویج کو ڈیلیور کرنے کا نام نہیں ہے. کمیونیکیشن ہے اپنے اصل پیغام کو دوسرے تک پہنچانے کا. وہ زبان سے بول کے ہو, وہ ایکسپریشن سے ہو, وہ کسی اور میڈیم کے تھرو ہو. جب آپ کا میسج ڈیلیور ہو جاتا ہے تو آپ اپنی بات کو صحیح طریقے سے کمیونیکیٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. تو فرسٹ آف آل ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ اس میں مرد کی بھی ذمہ داری ہے, اس میں عورت کی بھی ذمہ داری ہے. دونوں میں سے کوئی ایک بھی اس سے ماورا نہیں ہے, مطلب اس سے دے آر ناٹ این ایکسیپشن ان دیٹ میٹر. سو واٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, سب سے پہلے کہ میرا جو اسپاؤس ہے وہ مرد ہے. اگر بیوی ہے تو وہ اس کے لیے مرد ہے, اور مرد کے لیے اوبیسلی وہ اس کی بیوی ہے. سو اسپاؤس کی جو ایموشنل انڈرسٹینڈنگ ہے اور اسٹیٹ ہے اس کو پہلے ریئلائز کریں. فار انسٹنس اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان باہر کی ہسل بسل سے ہو کے یا اپنے کام کی ہسل بسل سے ہو کے گھر واپس آیا ہے تو اس ٹائم پہ اس کی ایموشنل سٹیٹ بہت ولنریبل ہوتی ہے, اور اس ٹائپ پہ اگر ہم اس کو اپنا میسیج ڈلیور کرنا چاہیں گے تو دیٹ از دا ویکسٹ پوائنٹ جہاں پہ آپ اپنا میسیج ڈلیور کر سکتے ہیں. تو عورت کو یہ اندر انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ فرسٹ آف آل اس کو اسٹریس فری مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہونا چاہیے. اپنے مرد میک شور کرے کہ جب وہ اپنا ایسا میسیج ڈلیور کرنا چاہ رہی ہے جس کے تھرو ایک مرد جس کو مے بی ایکسیپٹ نہ کرے یا اس ٹائم پہ ٹریگر ہو جائے یا اس ٹائم پہ اس کو میک شور کرنا ہے کہ ہی از ان اے گڈ اسٹیٹ آف مائنڈ ویئر ہی از ریلیکسڈ, ہی از ہیونگ پازیٹیو تھاٹس, اور اس ٹائم پہ آپ اپنا میسیج ڈلیور کریں کہ میرے ساتھ یہ معاملات چل رہے ہیں اینڈ آئی ایم گیٹنگ اوور ویلمڈ, آئی نیڈ سم ٹائم آؤٹ, آئی نیڈ یور ہیلپ and ask for help rather than saying کہ بھائی تم نے یہ نہیں کیا میرے لیے, تم نے وہ نہیں کیا. اب ہمارا کیا ہوتا ہے مسئلہ بیسیکلی کہ what we instead of making them aware of our problems we start cursing other person کہ تم نے میرے ساتھ یہ نہیں کیا, تم نے میرے ساتھ یہ نہیں کیا, تم نے میرے ساتھ یہ نہیں کیا. ٹھیک ہے, تو یہ نہیں کیا کہ بجائے کر کہیں کہ اگر ہم اس طرح کر لیں یا میں یہ چاہتی ہوں یا میں نے اپنے مسائل کو یا اپنی بکٹ کو تھوڑا سا لوزن کرنا ہے اور اس کے اندر سے جو اوور ویلم ہو چکی ہوں میں اس کو تھوڑا سا برڈن ڈاؤن کرنا ہے, تو اس کے لیے مجھے آپ کی ہیلپ چاہیے. آئی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ وی کین اچیو اٹ. سو اٹس اے ہیلدی ڈسکشن. یہاں پہ اب آپ اگر اس کو دوسرے طریقے سے شروع کر دیں گے اگین دا کرسنگ وے, دین دا ریزلٹس ول بی ٹوٹلی ڈفرنٹ. And the situation and the emotional state is the primary factors where you will be able to deliver the message or you will not be able to deliver the message. So آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے دوسرے کی ایموشنل اسٹیٹ کو. آپ بیوی کی ایموشنل اسٹیٹ کو بھی انڈرسٹینڈ کریں. اب آپ گھر آئے ہیں, آتے ساتھ ہی وہ کھانا بنا کے, بچوں کو دیکھ کے, بچوں کا اسکولنگ کر کے, صبح شام ان کے مسائل کو بچوں کے ساتھ دیکھ کے وہ اوور ویلم ہوئی ہوئی ہے, اور اسی ٹائم آتے ساتھ ہی اگر آپ
اپنی بیوی کو یہ بتانا شروع کر دیں گے کہ تم نے یہ نہیں کیا، یا میری یہ مسائل تھے، مجھے یہ ایکسپیکٹیشن ہے، مجھے جو ہے نا سکون چاہیے تو مجھے تم نے یہ نہیں کر کے دیا. اب اگر آپ اس طرح اس کو بھی آتے ساتھ ہی بیش اور ایک دم سے ریپڈ فائر شروع کر دیں گے تو کیا ہوگا کہ اس کی بھی جو ایموشنل اسٹیٹ ولنریبل ہوئی ہوئی ہے اس ٹائم پہ، تو ولنریبلٹی از ویری ویری مچ دا کروشل پوائنٹ، ہاں، جہاں پہ آپ کو جو ہے نا چیزوں کو بہتر کرنا چاہیے. بالکل. سو اس پرسپیکٹو سے لیکن میں آپ سے بھی یہ پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ بینگ اے وائف اینڈ بینگ اے فیمیل، you also have as a coaching perspective, as a trainer, you know how to understand and realize or to deliver a message. تو آپ ویومن کے پرسپیکٹو سے مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ کس طریقے سے ایک عورت کو اپنے ہسبینڈ کو یہ میسج ڈلیور کرنا چاہیے، اور کیا آپ کو لگتا ہے جو ایموشنل اسٹیٹ ہے اور باقی چیزیں ہیں وہ اسی طرح میٹر کرتی ہیں؟ سو پلیز گیو اس ٹرینرز پرسپیکٹو. ہاں، ٹرینرز پرسپیکٹو تو دیکھیں، ٹرینرز پرسپیکٹو از آلویز دا نیچرل پرسپیکٹو، رائٹ؟ ادروائز وی کانٹ بی دا ٹرینرز. سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ دیکھیں اب اس پورے سینیریو میں جہاں پہ ہسبینڈ بھی جو ہے وہ کہتے ہیں نا، ہمارے یہاں سوسائٹی اس وقت ایک میوچل ابیوزو ریلیشن شپ میں جا چکی ہوئی ہے، یعنی کہ اس کو تاؤ آتا ہے، اس کو غصہ آتا ہے، دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ بٹر ہو جاتے ہیں. لیکن اگر دیکھنے کی بات دیکھیں تو دونوں ایک دوسرے سے ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ دونوں چاہتے ہیں کہ یار ہمیں سنیں. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہسبینڈ اینڈ وائف آپس میں ان سیٹ ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں. ہم بتاتے نہیں ہیں ایک دوسرے کو کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آؤں تو تم یہ سنو، اور وہ ہم یہ بتاتے نہیں ہیں کہ میں یہ ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ تم مجھے اس طرح سے رسپونڈ کرو. تو کمیونیکیشن از اے لٹرل کی. آپ کو اپنے اسپاؤس کو بتانا ضرور چاہیے کہ میں آپ سے ایکسپیکٹیشنز کیا رکھتا ہوں، کیونکہ ہمارے یہاں نا ایک بڑا ہم وی سی لو ایز اے ویئرڈ تھنگ. ہم آپس میں میاں بیوی کی محبت کو بہت عجیب طریقے سے دیکھتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز میں ایکسپریسو تھے. یعنی کہ وہ چیزیں ہمیں کر کے دکھائی گئی تاکہ آگے آنے والے جو مسلمان میاں اور بیوی ہیں، ہسبینڈ وائف ہیں، وہ آپس میں اس معاملے میں پیچھے نہ ہٹیں، بلکہ ایک دوسرے سے ایکسپریس کریں. ایک دوسرے کی پسند ناپسند کا پتہ ضرور ہونا چاہیے، ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرنا کہ مجھے یہ ایکسپیکٹیشنز ہیں ضرور ہونی چاہیے. اور پھر یہ کہ وی نیڈ ٹو کیپ اوور لینگویج ویری کلین. جب میں کہتی ہوں نا لینگویج کلین رکھنا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے سارے میٹھے الفاظ ہی بول دیں، نہیں، ہمیں سیدھی بات کرنی ہے. اس سیدھی بات میں نہ غصہ ہوتا ہے، نہ مینیپولیشن ہوتی ہے، نہ کرسنگ ہوتی ہے، یعنی کہ تانے دینا نہیں ہوتا، کیونکہ مومن تان نہیں کرتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مومن تان نہیں کرتا، تانا نہیں دیتا. اور ہماری زبان بھی جو ہوتی ہے نا، کیونکہ دیکھیں ایک حدیث مبارکہ ہے جس کو ہم لوگ بہت ڈفرینٹ پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں. میں اب آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، اس کو خود بھی سوچیے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے ہر کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند نہیں کرتا. اور تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ نہ ہو. بے شک، ہے نا. اب وہ ہم دوسرے مسلمان کے لیے گھر سے باہر سمجھتے ہیں. یہ دوسرا مسلمان نا ہمیشہ گھر کے دروازے کے باہر ہی ہوتا ہے. یہ دوسرا مسلمان گھر میں نہیں ہوتا ہماری نظر میں. یہ بیوی نہیں ہوتی، یہ شوہر نہیں ہوتا، یہ بچے نہیں ہوتے. تو ہمیں اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے اپنے جو مسلمان ہمارے گھر میں رہتے ہیں نا ان کو بھی محفوظ رکھنا ہے. تو وہ جو کلین لینگویج ہے نا، وہ یہی ہے کہ ہماری بات سے کوئی ہرٹ نہ ہو، ہمارا بچہ ہرٹ نہ ہو، ہمارا اسپاؤس ہرٹ نہ ہو، ہمارے ارد گرد کے لوگ ہرٹ نہ ہو. تو دس از سم تھنگ وچ از اسینشیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ اپنے زبان اور ہاتھ کو بڑا محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے. پھر دوسری چیز ایک جو لیک ہے اس وقت سوسائٹی میں، ہمیں یہ بات بھی انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ مرد اور عورت کی، ہسبینڈ اور وائف کی، دونوں کی ڈفرینٹ لو لینگویج ہوتی ہے. ہر انسان کی لو لینگویج ڈفرینٹ ہے. اب لو لینگویج کیا ہوتی ہے؟ ہسبینڈ کے لیے یہ ہے کہ بھائی وہ کھانا ٹائم پہ پرووائڈ کرتا ہے، رینٹ پے کرتا ہے، کار اسمبل کرتا ہے، بائک سیٹ کرواتا ہے، بچوں کی فیسز پے کرتا ہے، کھانے کے لیے گروسری پہ خرچ کرتا ہے، بیوی بچوں کے لیے شاپ کرتا ہے، کماتا ہے، پیسے بناتا ہے، لیکن اپنے پہ خرچ نہیں کرتا، گھر والوں پہ خرچ کرتا ہے. یہ ایک اس کی لو لینگویج ہے. عورتوں کی لو لینگویج ڈفرینٹ ہوتی ہے. ہمارے یہاں ہم کھانا وقت پہ بناتی ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ بتا رہا ہے کہ ہمیں بہت پیار ہے اور ہمیں بہت اٹینشن ہے. ہم کپڑے دھو رہی ہیں، دس از سم تھنگ، ہمیں لگتا ہے کہ دس از آل لو لینگویج. صبح ناشتے میں ہر ایک کے پراٹھے پہ مختلف آئل لگا ہوتا ہے کیونکہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہر کوئی مختلف مزاج کا ہے.
ہر ایک کے انڈے میں نمک مرچ ڈفرینٹ ہوتی ہے. دس از دا لو لینگویج جو عورتوں کی ہے. ایسے ہی ہم عورتوں کو یہی لگتا ہے کہ if we are doing so we are صحیح. giving our best, صحیح. کیونکہ this is the language we show love. اور یہ ہر ایک کی مختلف ہے. آدمی کی الگ ہے, عورت کی الگ ہے. رائٹ. اب آدمیوں کے لیے کیا ہے جو وہ پرسیو کرتے ہیں وہ ہمیں آئیڈیا نہیں ہوتا, کیونکہ وہ آدمیوں کو پتا ہوتا ہے نا کہ وہ اپنی طرف سے کیا کر رہے ہیں. لیکن فور اے وومن وی نیڈ ایکسپریشن. ہمیں زبان سے بھی چاہیے. خود ہم اپنے ایکشن سے کرتی ہیں لیکن رسپانس ہمیں زبان سے چاہیے ہوتا ہے. اور آدمیوں کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ایسے آدمیوں کی جو لو لینگویج ہوتی ہے نا, what they believe, what they do, they really want to satisfy the other person by caring for them. ٹھیک ہے, آدمی کے اندر ایک نیچرل اللہ تعالیٰ نے جو رکھی ہوئی ایز اے قوام کہ وہ اپنے گھر والوں کے لیے, اپنی فیملی کے لیے, اپنی وائف کے لیے, اپنے بچوں کے لیے بہت کیئرنگ ہوتا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ ان کی نیڈس کو فلفل کرے. اور اس نیڈ کے اندر ان کی جو ہے وہ کھانے کی جسمتا ہے, گروسری بھی کرتا ہے, وہ شاپنگ بھی کرتا ہے, وہ گھر کی جو معاملات ہیں ان کو بھی دیکھتا ہے. تو ہمارا بیسیکلی یہ پرپز ہوتا ہے ایز اے ہسبینڈ یا ایز اے فادر کہ ہم دیکھیں کہ بچوں کی ضروریات کیا ہیں اور ان کو فلفل کریں. جب ان کو فلفل کرتے ہیں تو ہمیں فلفلمنٹ فیل ہوتی ہے, اینڈ وی ریئلی ٹرائی ٹو شو آور لو. اگر آپ نے دیکھا ہو کہ بہت سے فادر یا بہت سے جو ہسبینڈز ہوتے ہیں وہ اپنی وائفس کے ساتھ ان کی ہر چیز کو اچیو کرنے کے لیے لگ جاتے ہیں, اور آج کل تو یہ بھی معاملات ہیں کہ وہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ یہ حلال طریقے سے کر رہے ہیں یا حرام طریقے سے کر رہے ہیں. دے جسٹ وانٹ ٹو فلفل دا ریکوائرمنٹس, وہ خواہشات اور وہ جو نیڈز ہیں جو بے شک حلال ہیں یا حرام ہیں وہ اس میں لگ جاتے ہیں. سو وین دے فلفل دیئر نیڈس, when they fulfill their خواہشات, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انٹرنل سیٹسفیکشن ہوتی ہے اور ان کی اپنی جو آپ کہہ لیں لو لینگویج ہے نا اس کی فلفلمنٹ فیل ہوتی ہے. سو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اور مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ حلال اور حرام کی تمیز کرے, کیونکہ اگر وہ اپنے بیوی اور اپنے بچوں کی طرف اس طریقے سے ان کی خواہشات کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے تو وہ ایٹ ٹائمز بھول جاتا ہے کہ وہ حلال طریقے سے کر رہا ہے یا حرام طریقے سے کر رہا ہے. اور اس حلال اور حرام کا کانسیپٹ یہیں پہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو دیا ہے. زیادہ ان کی ذمہ داری ہے ایز اے قوام کہ وہ میک شور کریں کہ وہ ہر اس چیز کو فلفل کریں جو کہ اللہ کی طرف سے حلال ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی گنجائش رکھی ہے. تو اس میں صرف یہ ایک باؤنڈری تھوڑی سی مردوں کے لیے بڑی ضروری ہے کہ اس چیز کو میک شور کریں, پازیٹیولی کریں. اگر اب یہ آپ سے نہیں ہو پا رہی یا کوئی چیز آپ فلفل نہیں کر پا رہے تو اللہ سے خیر مانگیں. جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے کہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, کہ اللہ میں اسی چیز کا آپ سے مانگتا ہوں, وہ چیز ہی مانگتا ہوں جو کہ میرے لیے خیر ہے, تو میں خیر کا فقیر ہوں. تو خیر والی بات جو ہے نا وہ ہونی چاہیے. باقی اگین fulfilling the requirements and expectations of their kids and their spouses is the love language of a husband or a father. اور بالکل یہاں پہ ایک مطلب لمحہ فکریہ بھی ہے اس چیز کو سوچتے ہوئے کہ ہمارے یہاں انسان, ہم چاہتے ہیں بہت کرپشن ہے, لوگ جو ہیں وہ رشوت کھاتے ہیں, لوگ حرام خوری کرتے ہیں, ناجائز طریقے سے مال ہڑپ کرتے ہیں. تو اگر ہم دیکھیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی فرد ہوتا ہے جو اپنے گھر والوں پہ ہی سارا کچھ اسپینڈ کر دیتا ہے, اور یہ بھی سوچتا نہیں ہے کہ وہ جو مال میں خرچ کر رہا ہوں وہ میرے جو اپنی اولاد ہے اس کے گوشت پوست میں حرام چیز ایڈ کر رہی ہے. تو اتنی دور اندیشی ہر مرد اور عورت میں ہونی چاہیے کہ اگر ہم حرام طریقے سے حرام لقمہ اپنی اولاد کو دیں گے تو وہ آگے جا کے ہمارے لیے کبھی بھی صدقہ جاریہ نہیں بنے گا, یہ ٹوٹل لاس ہو جائے گا ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر. تو بہت بہت قیمتی بات. اچھا, ان سب چیزوں کو ساتھ لیتے ہوئے اگر دیکھیں تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی, جیسے آپ نے پہلے ایک چیز کا ذکر کیا وہ تھا ہیلدی باؤنڈری. اچھا, اب ہمارے یہاں تو مطلب باؤنڈری کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ رشتہ داریاں ختم کر دو, قطع تعلق ہی کر دو, اور پتہ نہیں باؤنڈری سیٹ کرنے والے لوگ ہیں تو بھائی یہ تو بہت ہی جو ہیں وہ عجیب ہوں گے. تو میں ہمیشہ حالانکہ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ باؤنڈری از ٹو بیوٹیفائی دا ریلیشن شپس, ناٹ ٹو ڈسٹرکٹ دا ریلیشن شپس. اب جب باؤنڈری آتی ہے تو اب یہاں پہ ہم اسپاؤس کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, بچوں کی بات کر رہے ہیں, تو کیا میاں بیوی میں بھی باؤنڈریز ہوتی ہیں؟ جو ہمارے یہاں ایک بہت کلچر ہے کہ میاں بیوی میں بھی باؤنڈریز ہونی چاہیے.
دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ باؤنڈری سیٹنگ کے لیے آپ کو پہلے کیا انڈرسٹینڈ کرنا ہے. پہلے نا ہائرارکی آف ریلیشن شپ انڈرسٹینڈ کرنی ہے. جو ہائرارکی آف ریلیشن شپ ہے نا, اس میں سب سے پہلا جو ریلیشن اللہ تعالیٰ نے بلڈ کیا وہ ہسبینڈ اور وائف کا ہے, رائٹ. اس کے بعد حضرت آدم اور حضرت حوا ایک میاں بیوی کے طور پہ اس دنیا میں آئے. اس کے بعد وہ ماں باپ بنے, اور اس کے بعد پھر بہن بھائی ان کے, اور ڈفرینٹ ریلیشن شپ بلڈ ہونا شروع ہوئے. تو یہی طریقہ کار ہے باؤنڈری سیٹنگ کا بھی, کہ سب سے پہلے آپ کو آدم کو یہ ریئلائز کرنا ہے کہ وہ اب اس کی پرسنل ذمہ داریاں ٹورڈز اللہ تعالیٰ کیا ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف جو ذمہ داریاں وہ انڈرسٹینڈ کر لیتا ہے, تو اسی کے اندر وہ اپنی گولز کو اور اپنی خواہشات کو جو ہے وہ فکس ان کرے, رادر دین کہ اپنی ہر الٹی سیدھی خواہش کو جو ہے نا سمجھے کہ اس کے لیے میں نے اپنی باؤنڈری سیٹ اپ کرنی ہے. تو باؤنڈری سیٹ اپ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کیا وہ اللہ تعالیٰ کی جو گیون رسپانسبلٹیز ہیں انسان کے اوپر, ان کے اندر فال کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. تو سب سے پہلی تو امپورٹنٹ چیز ہے آپ نے اللہ تعالیٰ کو اور اس کی گیون رسپانسبلٹیز کو سامنے رکھنا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں اپنی وائف کے ساتھ باؤنڈری کیا سیٹ کر سکتے ہیں. جب آپ اپنی وائف اور مطلب اسپاؤز آپس میں ایک دوسرے کے لیے لباس کے طور پہ ہیں, تو اس میں کوئی چیز چھپی نہیں ہوتی. تو اس میں باؤنڈری سیٹ کرنا میرا نہیں خیال کوئی سین بندہ جو ہے نا وہ اپنی بیوی کے ساتھ بھی باؤنڈری سیٹ کرے گا. باؤنڈری سیٹ کرنا اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ صرف آپ ایک دوسرے کی ریئلائزیشن جو اس کی پرسنل نیڈز ہیں ان کو اگنور نہ کر رہے ہوں. ٹھیک ہے, میک شور کہ کہاں کسی ٹائم پہ اگر میری بیوی میری پرسنل نیڈز کو نیڈز کی بات ہے, ضروریات, اور اس میں خواہشات آپ نہیں بیچ میں ڈال سکتے. ٹھیک ہے, سو آپ نے میک شور کرنا کہ جو آپ کی ضروریات ہیں ان کے اندر اگر کوئی چیز اگر مس آؤٹ ہو رہی ہے تو اپنی بیوی سے بات کریں, اس سے ریئلائز کروائیں کہ بھئی یہ چیز میری جو ہے نا میری ہیلتھ کے لیے, میری مینٹل اسٹیبلٹی کے لیے, میری ایموشنل ہیلتھ کے لیے ضروری ہے. سو پلیز مجھے ہیلپ کریں اس کے اوپر. اور یہ باؤنڈری سیٹ اپ کرنا نہیں ہے, یہ اٹس جسٹ لائک اٹس اے سپورٹ سسٹم. ٹھیک ہے, ایک ہسبینڈ اپنی وائف کے لیے سپورٹ ہے اور وائف اپنی ہسبینڈ کے لیے سپورٹ ہے. اس کے بعد جب سیکنڈری ریلیشنز آ جاتے ہیں جس میں اب والدین, حالانکہ ہمیں اس میں یہ ہماری دین سکھاتا ہے کہ والدہ کی رسپانسبلٹی 3 درجے ہے, اس کے بعد باپ کی ہے, اس کے بعد پھر باقی رشتہ داروں کی ہے. تو یہ ہسبینڈ کے لیے اس کے والدین کی طرف ہے اور وائف کے لیے اس کے والدین کی طرف ہے. تو اس میں آپ نے یہ باؤنڈری جو سیٹ اپ کرنی ہے اس میں ریئلائز کرنا ہے کہ عورت میرے والدین کے لیے وہ 3 درجہ نہیں ہے. اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 درجہ حق ہے تمہاری ماں پہ, وہ میرے لیے ہے نا. تو مجھے اپنے ماں کو اور باپ کو اس طریقے سے ریئلائز ان کی خدمت کرنی ہے, ان کی رسپانسبلٹیز لینی ہے, اور ان کو جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو فلفل کرنا ہے. اور میں نے یہ میک شور کرنا ہے کہ یہ چیز میرے فیملی کو بھی ریئلائز ہو, میری وائف کو بھی ریئلائزیشن ہو کہ وہ اپنی ذمہ داریاں اس زمرے میں آ کے فلفل کرتی رہے. تو ہیلتھی باؤنڈریز کے لیے آپ نے ہائرارکی آف ریلیشن شپس کو سیٹ کرنا ہے کہ پہلے سب سے آپ جب میرج لائف میں آ گئے ہیں تو اب سب سے پہلی پرائرٹی میری بیوی ہے یا میرا ہسبینڈ ہے. اس کے بعد میرے والدین ہیں, اس کے بعد میرے بچے ہیں, اولاد ہے, اس کے بعد میرے بہن بھائی ہیں, اس کے بعد رشتہ دار ہیں, اور اس طرح. اگر اب آپ دیکھیں اب ہمیں مسئلہ کیا آتا ہے کہ ہم یہ انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے کہ یہ میرے چاچے تائے یا میرے خالہ ماموں باقی جو سیکنڈری ریلیشن شپس ہیں ان کو ہم نے اتنا زیادہ زون ان کیا ہوتا ہے کہ وہ والدین سے بھی زیادہ امپورٹنٹ کبھی ہمیں فیل کرا رہے ہوتے ہیں, اپنی اولاد سے بھی زیادہ فیل کرا رہے ہوتے ہیں, اور ان کی بات ہم اس طریقے سے سننا شروع کر دیتے ہیں جس طریقے سے ہمیں اپنے والدین کی یا اپنی بیوی کی یا اپنے شوہر کی بات سننا چاہیے. اور ہسبینڈ اینڈ وائف تو ایک دوسرے کو کلپریٹ لگتے ہیں نا, مطلب یا تو وائف جو ہے وہ اتنا زیادہ جو ہے اپنے گھر والوں یا رشتہ داروں یا اپنے دور دراز کے جاننے والوں سے انفلوئنس ہو جاتی ہے کہ اس بات کو اپنا شوہر جو ہے وہ ایک کریمنل لگ رہا ہوتا ہے, اور شوہر کبھی کبھی اتنا زیادہ جو ہے وہ باتوں میں جو ہے وہ گم ہو جاتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ شاید میری بیوی ہی ایک دنیا میں سب سے غلط چیز جو ہے وہ فٹ ہوگی ہے گھر کے اندر. جب آپ یہ ہائرارکی آف ریلیشن شپ سمجھ جائیں گے نا تو آپ پرائرٹی سیٹنگ سمجھ جائیں گے, اور اس پرائرٹی کے لحاظ سے وہ میرا سرکل جو پہلا میرا سرکل ہے وہ میری بیوی کے ساتھ ہے, اس سرکل کے اندر کوئی بھی نہیں ہے. دوسرا سرکل میرے والدین کے ساتھ ہے, پھر میرے اولاد کے ساتھ ہے, پھر تو یہ باؤنڈری سیٹنگ ہوتی ہے جو آپ کے جو انوائرمنٹ کو ڈیفائن کرتی ہے اور آپ کی باؤنڈریز کو اور آپ کی جو ریلیشن شپس کو ڈیفائن کرتی ہے. اس میں کہیں پہ بھی کسی سے قطع تعلق ہی نہیں ہوتی, لیکن ہر بندے کو اس کی جگہ پہ رکھنا ہے. بالکل.
ہر ریلیشن شپ کو اس کی جگہ پہ رکھنا ہے. اس میں دوست آپ کے آ جاتے ہیں, اس میں آپ کے ہینگ آؤٹ، جو ہینگ دوستوں کے ساتھ آؤٹ. ہینگ آؤٹ. ہمارے یہاں تو مطلب کہتے ہیں نا بیویاں اکثر یہ شکایت آتی ہے کہ میرے ساتھ وقت کم اسپینڈ ہوتا ہے لیکن فرینڈس کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اچھا, ساری اس میں رات دوستوں کے بالکل ساتھ باہر یہ ہے. پوائنٹ اگر میں آپ سے تھوڑا سا ڈسکس کروں, اس میں ہوتا کیا ہے کہ میجرلی شادی سے پہلے میں اگر 50% ٹائم دے رہا ہوں اپنے دوستوں کو, 50% ٹائم دے رہا ہوں اپنے گھر والوں کو, اب شادی کے بعد ایک ریلیشن شپ میرا ایڈ ہو گیا جس کو مجھے اب 50% سے زیادہ ٹائم دینا ہے, ٹو بلڈ اٹ, ٹو نرچر اٹ, ٹو ٹیک اٹ ٹو دا لانگر. میرے پوری زندگی کا وہ ساتھی ہے تو اس کو میں نے اپنے ساتھ لینا ہے. تو کیا ہوتا ہے وہ جو ٹائم ونڈو ہے نا وہ شرنک ہو جاتی ہے میرے دوستوں کے ساتھ اور میرے گھر والوں کے ساتھ. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ریئیکشن آنا شروع ہو جاتا ہے. میرے گھر والوں کا ریئیکشن آئے گا اب تو تم ہمیں ٹائم نہیں دیتے, میرے دوستوں کا آئے گا کہ اب تم یار تو انسان ملتا ہی نہیں ہے, پتہ نہیں کسے رہنا ہے تو, ٹھیک ہے بڑی تھلے لگ گئے ہیں, وہ سارا کچھ ہو گیا. لیکن اس چیز کے اندر جو دوست ہیں یا جو ریلیشنز ہیں, آپ کے والدین ہیں یا آپ کے رشتہ دار ہیں, ان کو یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ اس کے پاس ایک نئی رسپانسبلٹی آئی ہے اور اس نے اس کو ٹائم دینا ہے ٹو نرچر دا ریلیشن شپ. اس ریلیشن شپ کو میچور کرنے کے لیے اس کو ٹائم درکار ہے. اور اس میں ہوتا یہی ہے, جس طریقے سے میں نے ایک مثال دی تھی کہ گھر بناتے ہوئے آپ کو جو ہے نا پہلا سال لگتا ہے اس کو گرے اسٹرکچر بنانے میں, دوسرا سال لگتا ہے فنیشنگ میں, تیسرا سال تک وہ آپ کا ریڈی ہو جاتا ہے رہنے کے لیے. تو 2-3 سال 5 سال لگتے ہیں اس ریلیشن شپ کو بلڈ کرنے کے لیے, ہسبینڈ اور وائف کو. تو اس ٹائم پہ ہمارے فیملیز کو اور ہماری جو ریلیشنز ہیں یا دوست احباب ہیں ان کو اس چیز کو سپورٹ کرنا چاہیے. یس, یو نیڈ مور ٹائم ود یور وائف, یو نیڈ مور ٹائم ود یور ہسبینڈ, rather than speaking to اس میں یہ دونوں طرف سے ہے. دوست کا مطلب دوستوں کا ہوتا ہے کہ یہ شوہر کو لے کے بھاگ جائیں, اور گھر والوں کا ہوتا ہے کہ بس ہم اپنی بیٹی سے نہ روزانہ بات کرتے رہیں, اس کے ساتھ سارا دن ٹائم مطلب سارا دن کالز پہ لگے رہتے ہیں, سارا دن واٹس ایپ چل رہا تھا. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو میجر ٹائم پورشن اس نے اپنے اسپاؤس کو یا اپنے نئے ریلیشن کو دینا تھا وہ پھر ختم ہو جاتا ہے. اور اس وقت ہمارے ہاں تو ٹریجڈی ہے نا یہ کہ یہ باتیں نہ لڑکوں کو سکھائی جاتی ہیں اور نہ لڑکیوں کو سکھائی جاتی ہے. اور جب بعد میں شادی ہو جاتی ہے تو بعض اوقات لڑکے بالکل, اور بعض اوقات ہوتا ہے کہ شادی کے بعد لڑکے جو ہوتے ہیں وہ یا تو دوستوں کے انفلوئنس میں آ جاتے ہیں یا کوئی بیوی کی جو ہے اس کو انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے, ورنہ کوئی فیملی کے انفلوئنس میں آ جاتا ہے, یا کوئی اپنی لائف اسی مومنٹم پہ گزارتے رہتے ہیں. پھر جب ہم پہنچتے ہیں نا اس ایج گروپ میں جس کو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں, پھر ہم کہتے ہیں یار میں مڈ لائف کرائسس میں ہوں, سب کچھ کر لیا لیکن خوشی نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں قرآن میں نا ظلم کی ایک ڈیفینیشن ہے. قرآن کی ڈیفینیشن کے مطابق ظلم ہے کسی چیز کو اس کی صحیح جگہ پہ نہ رکھنا, اور جب بھی آپ ظلم کرتے ہیں نا آپ کے اندر ایمپٹینس ہو جاتی ہے, اور وہ ایمپٹینس آپ پے کرتے ہیں, پھر اس کی پے کرتے ہیں آپ اس کو. اس کے ساتھ گلٹ آ جاتا ہے. دیکھیں اب بجائے اس کے کہ وہ یہ ریئلائز کرے کہ میں صحیح کر رہا ہوں اور میں اپنی منہج پہ چل رہا ہوں اپنی بیوی کو ٹائم دے کے, اس کے اندر گلٹ آنا شروع ہوتا ہے کہ اس نے اپنے والدین کو ٹائم کم دینا شروع کر دیا, اپنے دوستوں کو ٹائم کم دینا شروع کر دیا, اپنے رشتہ داروں کو یا کزنس کو ٹائم کم دینا شروع کر دیا. اس کے اندر ایک گلٹ آنا شروع ہو جاتا ہے, اور سوسائٹی اتنا زیادہ پش کرتی ہے آپ کو اس طرف کہ آپ کو لٹرلی اچھے خاصے سین بندے کو بھی لگتا ہے کہ وہ یار غلط کر رہا ہے شاید, حالانکہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جنگ پہ بھی جاتے ہوئے یا کسی سفر پہ بھی جاتے ہوئے اپنی فیملی میں سے کسی نہ کسی کو ساتھ رکھا ہوتا تھا, ازواج میں سے کسی نہ کسی زوجہ کو ساتھ رکھا ہوتا تھا, اور وہ اس لمحے میں بھی اپنی فیملی ٹائم کو لیٹ گو نہیں کرتے تھے. اب آپ یہ اس چیز سے ریئلائز کریں کہ کتنا امپورٹنٹ ہے فیملی کو ٹائم دینا, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کے لیے ایک جنگ پہ جا رہے ہیں یا ایک سفر پہ جا رہے ہیں اور اپنی ازواج میں سے کسی کو ساتھ لے کے ضرور جا رہے ہیں. تو یہ چیز ہمیں ریئلائز کرنی ہے کہ آفٹر فیملی اینڈ بیفور فیملی یو کانٹ ایکسپیکٹ دا سیم ٹائم لیول کہ آپ اتنا ہی ٹائم مجھے پہلے بھی دے رہے تھے اب بھی آپ اتنا ہی ٹائم دیں. نہیں تو آپ میرے دوست نہیں ہیں, نہیں تو آپ میرے بیٹے نہیں ہیں, نہیں تو آپ میرے کزن نہیں ہیں, نہیں تو آپ میرے بھانجے نہیں ہیں, بھتیجے نہیں ہیں. تو یو ہیو ٹو ریئلائز کہ something very massive has changed in other person's life. ایک اتنی بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ اس کو ہینڈل کرنے کے لیے they need more time. یہ اسی طریقے سے ہے جیسے میں کہوں کہ اب میں نے ماسٹرز کر لیا اور اب میں پی ایچ ڈی میں جا رہا ہوں اور میں ایکسپیکٹ کروں کہ
یا پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ بن گیا اور اب اس کو تو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہ تو اسی طریقے سے ہے نا کہ آپ کسی کو بڑے ہائر اسٹڈیز کے لیے بھیج رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ وہ ٹائم بھی نہ دے اسٹڈیز کو. اچھا، ہم جاب کے لیے جب جوائن کرواتے ہیں نا لڑکوں کو، تو ادھر بڑی سمجھ آتی ہے کہ پہلے 6 مہینے صرف ڈیڈیکیشن سے کام کریں گے. ہاں تم بیٹا تو کام پھر جا کرو، کے جو مرضی کر لو، تم سارا دن وہاں رہو، وہ سب خوش ٹھیک ہوتے ہے، ہیں. تو سب ایکسپٹ کر لیں گے اس چیز کو. ہاں، لیکن اسی شادی طریقے کے بعد سے 6 مہینے ایکسپیکٹ نہیں کریں گے کہ وہ اپنا انویسٹ کر دے ٹائم. اور جس کے لیے آپ نے تیاری بھی نہیں کروائی ہوتی. جزاک اللہ خیر نعمان صاحب، تھینک یو سو مچ فار دا آنسر. آپ لوگوں نے بہت ساری چیزیں آج سنی ہوں گی، بہت ساری چیزیں سمجھنے کی کوشش کی ہوگی. میں امید یہ کرتی ہوں کہ ہمارے ہر ایپیسوڈ سے آپ لوگ اپنے کرنے کے کام ضرور الگ کر لیں، ان چیزوں کو ضرور نوٹ ڈاؤن کریں جو آپ کی زندگی میں آپ کو ایڈ کر لینی چاہیے، کون سی چیزیں نکالنی ہیں، کون سی ایڈ کرنی ہے. بچپن میں سیکھے سارے میتھ سے اگر آپ صرف یہی سیکھ لینا کہ زندگی میں کون سی چیزیں کانسٹنٹ ہیں اور کون سی چیزیں ویریبلس ہیں، تو ہماری زندگی بہت آسان ہو جائے. ود دیٹ نوٹ انشاءاللہ سی یو گائز انشاءاللہ ان نیکسٹ ایپیسوڈ، جس میں ہم لوگ باڈی کو جو ہے اپنا سبجیکٹ لیں گے وین اٹ کمز ٹو دا ہسبینڈ اینڈ وائف اینڈ دا میرج کپل. سی یو آل انشاءاللہ. دس از می فسیہ خان سائننگ آؤٹ. ڈونٹ فرگیٹ ٹو واچ اوور زندگی ریسیٹ اینڈ ریبلڈ. الحمدللہ. السلام علیکم. جو میں زبان سے اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ میں ایسا ہوں، میری باڈی اور انکانشیس مائنڈ مجھے ویسا بنانے میں لگ جاتا ہے. جوائنٹ فیملی میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک انسان جو ہے وہ بغیر سوال کیے کام کرتا ہے، اس پہ اس کا مطلب ہوتا ہے کام اب اسی نے کرنا ہے. جیسے ہمارے یہاں ایک مشہور کہاوت ہے کہ اگر کسی نے چائے بنا لی اور وہ چائے سب کو اچھی لگ گئی، جی جی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمیشہ چائے وہی بنائے. وی سی لو ایز اے ویئرڈ تھنگ. ہم آپس میں میاں بیوی کی محبت کو بہت عجیب طریقے سے دیکھتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز میں ایکسپریسو تھے. ہمارے یہاں تو مطلب باؤنڈری کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ رشتہ داریاں ختم کر دو، قطع تعلق ہی کر دو، اور پتہ نہیں باؤنڈری سیٹ کرنے والے لوگ ہیں تو بھائی یہ تو بہت ہی جو ہیں وہ عجیب ہوں گے. ہیلدی باؤنڈریز کے لیے آپ نے ہائرارکی آف ریلیشن شپ کو سیٹ کرنا ہے کہ پہلے سب سے آپ جب میرج لائف میں آ گئے ہیں تو اب سب سے پہلی پرائرٹی میری بیوی ہے یا میرا ہسبینڈ ہے، اس کے بعد میرے والدین ہیں، اس کے بعد میرے بچے ہیں، اولاد ہے، اس کے بعد میرے بہن بھائی ہیں، اس کے بعد رشتہ دار ہیں، اور اس طرح. السلام علیکم. ویری وارم ویلکم ٹو زندگی ریسیٹ اینڈ ریبلڈ. آج ہماری جو گفتگو ہے اس کا موضوع ہے ایج گروپ 28 سے 35. جس طرح کہ ہم لے کے جا رہے ہیں اپنے اس سیشن کو کنٹینٹ وائز، کہ پہلے ہم نے باڈی کو دیکھا، آج انشاءاللہ ہماری ایپیسوڈ ہے مائنڈ کے حوالے سے. ہمارے ساتھ آج مہمان موجود ہیں نعمان صاحب. السلام علیکم نعمان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں فصیح آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ آل گڈ. اور آج ہم دونوں کا جو موضوع ہے وہ ہے ہارٹ، اور ہارٹ کی صحت، جو کہ کسی بھی میرڈ کپل کے لیے کس طریقے سے برقرار رکھنی ہے، کس طریقے سے اس کو دیکھنا ہے، کس طریقے سے اس پہ کام کرنا ہے. انشاءاللہ آج کے دن ہم اس چیز کو دیکھیں گے. شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات ضرور کہوں گی کہ ہر انسان کی ایموشنل نیڈز اس کو ڈرائیو کرتی ہیں. اور جب ہم بات کرتے ہیں اسلامک سائیکالوجی کی، تو آپ کا ہارٹ از دا سینٹر آف ایجوکیشن اینڈ ناٹ جسٹ دا سینٹر آف ایجوکیشن. یہ آپ کی ایموشنل نیڈز کو فلفل کرنے میں بھی مدد دیتا ہے. جب ہم بچے ہوتے ہیں، نابالغ ہوتے ہیں، تو ہماری جذباتی ضروریات کا خیال رکھنا ہمارے والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے. لیکن جب ہم بالغ اور عاقل ہو جاتے ہیں تو اپنی ایموشنل نیڈز کو فلفل کرنا ہماری ذمہ داری ہے. تو آج اسی ذمہ داری کو اون کرتے ہوئے کہ ہم اپنے آپ کو ہیل کرنے کے لیے، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اسلامک پیراڈائم میں ہیلنگ ریلیشن شپ جو ہے وہ پرووائڈ کرتی ہے، تو اس نظر سے ہم اس پوری ایپیسوڈ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور آپ کے جو بھی سوالات ہوں ہم تک ضرور بھیجیے گا. تو نعمان صاحب، میرا پہلا سوال آپ سے بہت ضروری، جو کہ بہت زیادہ میرڈ کپلز میں ہم دیکھتے ہیں کہ 30s کے بعد آدمی ہو یا عورت، ہسبینڈ ہو یا وائف، ان کے اندر ایک ڈکلائن آنا شروع ہو جاتا ہے. سیلف نگلیشن جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں، خود کو نگلیکٹ کرتے ہیں، اور اپنی لائف میں ایک بوریت، جس کو ہم مڈ لائف کرائسس بھی کہتے ہیں، وہ فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. آخر یہ سب کیوں ہے، کیا ہے، اس کو ہم کیسے دیکھیں؟ پرائمری ریزن جو بیسیکلی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کیا کرتا ہے، ساری زندگی کوشش کرتا ہے کہ وہ بلڈ اپ کرے اپنے گھر والوں کو، اپنی فیملی کو، اور اپنے گرد و نواح کو، اور سڈنلی وہ ایک دن اٹھتا ہے اور اس کو فیل ہوتا ہے کہ ڈیورنگ دیٹ ٹائم وائل بلڈنگ ایوری تھنگ ایلس
they might have stopped building themselves. So وہ ان کو لگتا ہے کہ ہماری لائف اسٹک ہو گئی ہے, and I am not even taking care of myself or not achieving my personal goals. So اس کے personal goals اس کو لگتا ہے کہ وہ کافی پیچھے رہ گئے ہیں, اور دنیاوی طور پہ باقی سب چیزیں جو ہیں اس ریلیشن میں وہ ساری اس نے اچیو کرنا شروع کر دی, یا مے بی وہ ہی پروگریسنگ ان دیٹ میٹر بٹ ناٹ پروگریسنگ ٹورڈس دیئر انر سیلف. سو دیٹ از ون آف دا ریزنس جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں ابھی یہ جو مڈ لائف کرائسس ہیں اس میں ایک دم سے مائنڈ نیگیٹو ہو جاتا ہے, اور پھر وہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہاؤ وی کین اچیو آر انر گولز, اینڈ دین فرسٹریشن اسٹارٹ ہوتی ہے, پھر اسٹرنگز اٹیچڈ ہوتے ہیں, دیر آر لاٹ آف اسٹرنگز دیٹ آر اٹیچڈ. سو دیٹ از ون آف دا ریزنز. اور پھر سارا ملبہ جو ہے وہ کہاں آتا ہے, وہ پھر آپ کی میرڈ لائف کی سب سے پہلے افیکٹ کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ سب سے زیادہ جو سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے چیز وہ بھی آپ کے بچے, آپ کی بیوی, یا آپ کی جو اسپاؤز ہے, وہ میل ہو یا فیمیل ہو, دونوں کی طرف یہ سوچ آ جاتی ہے. سو آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں اپنے گھر والے ڈائریکٹ ریلیشن شپس, پھر اس کے بعد اپنے والدین, پھر اس کے بعد اپنے بہن بھائی. تو آپ کو لگتا ہے کہ شاید یہ سب مل کے جو ہے نا آپ کو روکے ہوئے ہیں ٹورڈس گوئنگ ٹورڈس یور مین آبجیکٹیو اور یور گولز ان یور لائف. So that is, yeah, that's بالکل. true. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں خواتین میں بھی اور آدمیوں میں بھی, اب تو آدمیوں میں بھی می ٹائم کا کلچر جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا ہے. تو خواتین میں اس چیز کو جو ہے وہ اجاگر کرنے کی کوشش بھی کرنی پڑی نا, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کی ایک تو آپ کی آئیڈینٹی کرائسس کے ساتھ ساتھ, کیونکہ ہم کہتے ہیں نا آئیڈینٹی کرائسس بچوں کے ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے, اس ایج گروپ کے آئیڈینٹی کرائسس ہوتے ہیں, آپ کی ان میٹ نیڈز ہوتی ہیں, جو کہ مطلب جو 20 سال کی عمر میں خواب دیکھا ہوتا ہے ایک لڑکے نے اور ایک لڑکی نے, اور جب ہم پہنچ جاتے ہیں 35 سال کی عمر میں تو ہم دیکھتے ہیں یار وہ تو کچھ اور ہی تھا, وہ تو میں تھا ہی نہیں, یہ جو میں اب جی رہا ہوں میں تو ایسا نہیں تھا, میں تو بدل گیا ہوں, میں تو وہ رہا ہی نہیں. تو وہ جو پہلی چیز امپیکٹ کرتی ہے پھر فیملی اور گھر والے. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ کا جو ٹائم آپ کا ہے اسی کو اونرشپ دینا شروع کریں, کوئی الگ سے گھنٹے نہیں آئیں گے. میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ ہمیں لوگ کہتے ہیں نا یار اس کے لیے زندگی میں نا وقت نکالیں گے, ہابیز فلفل کریں گے, کوئی کام کریں گے. دیکھیں یہ ایک بڑی ریزن ہے کہ اسی وجہ سے آج کل اگر آپ سنا ہو سوشل میڈیا پہ ورک لائف بیلنس اور پرائرٹی سیٹنگس, گول سیٹنگس کے اوپر بڑا کام ہو رہا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ موسٹ آف آر پیپل ہو آر ان دیئر مڈ 30s اور 30s دے آر لاسٹ ان ٹرمز آف ڈائریکشن کہ ان کی اگلی لائف کہاں جانی ہے. تو جو کوچز ہیں یا لائف کوچنگ ہے یا یہ ڈفرینٹ میتھڈز ہیں, یہ سارے اسی چیز پہ فوکس کر رہے ہیں, ہاؤ ٹو ری ڈائریکٹ دیم سیلوز ٹوورڈس دیئر لائف گولس اینڈ ہاؤ دے کین بیلنس ان ٹرمز آف دیئر ریلیشن شپ پرائرٹیز ایز ویل ایز دیئر پرسنل پرائرٹیز. تو اس کو مینیج کرنے کے لیے خود پہ کام کرنا پڑتا ہے, اور خود کے ساتھ ساتھ اپنے جو گرد و نواح کے لوگ ہیں ان کے ساتھ ایک ریلیشن اور ہیلدی باؤنڈریز سیٹ کرنی پڑتی ہیں. اور اسی لیے یہ ہیلدی باؤنڈریز کا کانسیپٹ جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنے کے لیے, کہ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ویئر دیر از اے بیلنس ان یور مائنڈ ایز ویل ایز ٹورڈز یور ہارٹ. تو آپ کی جو ایموشنل ہیلتھ ہے جو ہارٹ سے ریلیونٹ ہے, اور جو آپ کی مینٹل ہیلتھ ہے جو کہ آپ کی تھنکنگ سے ریلیونٹ ہے, ان دونوں کو بیلنس کرنے کے لیے ہمیں اس چیز کے اوپر کام کرنا بہت ضروری ہے. بالکل. اور جس طرح آپ نے 2 چیزیں یہاں پہ ذکر ہوئی, ایک تو پرسنل لائف اور دوسرا باؤنڈری سیٹنگ. تو ہیلدی باؤنڈریز کو تو ہم دیکھیں گے, لیکن پہلے جو یہ والی چیز ہے نا کہ اس کو ریزالو کرتے ہیں کہ مجھے ایک چیز بتائیں. اب آپ جو ہیں بہت سارے لوگوں سے ملتے ہیں اور آپ کا ایک پورا کارپوریٹ کا پورا ایک نظام ہے. اب آپ دیکھتے ہیں لوگوں کو ریئل لائف میں, اور ایز اے کوچ بھی آپ ان کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. تو اب مجھے ایک چیز کنفرم کریں, کیا ایسا ہے کہ اگر ایک آدمی کے بیوی ہیں, بچے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ہابیز اور اپنے گولز اور اپنے ڈریمز کو اچیو نہیں کر سکتا؟ اس کا بالکل یہ مطلب نہیں ہے. اگر ہم ایسا سوچیں گے تو ہماری جو باڈی ہے یا ہمارا جو ہارٹ ہے وہ اس چیز کو لے کے تو ہمیں بالکل اس طرف لے جائے گا, شاید اس ڈپریشن میں لے جائے گا, جو کہ اینڈ پہ مینٹل ہیلتھ کو بھی افیکٹ کرتا ہے. لیکن ان دا اپوزٹ اگین, جیسا ہم کہتے ہیں کہ یور ورڈز آر ڈائریکٹ سجیشنز ٹو یور سب کانشیس یا انکانشیس, جس کو اصل میں انکانشیس مائنڈ کے لیے جو آپ کے ورڈز ہیں وہ آپ کی ڈائریکٹ سجیشن ہوتی ہیں. اس کو میں اگر تھوڑا سا مزید ڈیٹیل میں ڈسکس کروں تو وہ اس طریقے سے ہے, جو میں زبان سے اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ میں ایسا ہوں, میری باڈی اور انکانشیس مائنڈ مجھے ویسا بنانے میں لگ جاتا ہے. سو وٹ وی نیڈ ٹو ڈو از ٹو انڈرسٹینڈ کہ پہلے میں نے اپنے آپ کو یہ سجیشن دینی ہے کہ میری جو چیزیں ہیں جو میں اچیو کرنا چاہتا ہوں, آئی کین اچیو دوز. I just need to realign myself in my schedule, in my relationships, in my healthy boundaries towards others.
تو اس کو جب میں اچیو کر لوں گا تو میں کیا کروں گا, ایک پرائرٹی سیٹ کروں گا اور میں اپنا ایک اسکیجول بناؤں گا. اب میرے بیوی بچے ہیں, میری ماں باپ ہیں, یا میرے جو رشتہ دار ہیں, ان سب کو میں نے کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے اور کس طریقے سے کتنا ٹائم میں نے اپنی جو سیلف اچیومنٹس ہیں ان کے لیے لگانا ہے. اچھا, اس میں می ٹائم کا کانسیپٹ اوبیسلی آیا ہے, لیکن وہ می ٹائم کا کانسیپٹ تھوڑا سا بہت آئسولیشن کی طرف لے کے جا رہا ہے. ہمیں اس کو اگر آئسولیشن سے بچانا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ڈسکشن کرنی ہے ٹورڈز آر پیئرس. جیسے میں اگر اپنی بیوی سے ڈسکس کروں یا میں اپنے اسپاؤس سے ڈسکس کروں کہ بھئی مجھے جو ہے نا یہ چیزیں اچیو کرنے کے لیے میری ہیلتھ سے, فار انسٹنس اگر میری ہابیز ہیں کہ میں نے کرکٹ کھیلنی ہے, یا میں نے جو ہے وہ جم کرنا ہے, یا میں نے جو ہے ایکسرسائز کرنی ہے, ورک آؤٹ کرنا ہے. تو واٹ آئی نیڈ ٹو ڈو از کہ میں نے اس کو اپنے پورے دن کے اسکیجول میں الائن کروانا ہے اپنے پیئرس کے ساتھ بھی کہ بھئی دس از